बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान और हम दोनों की तरफ से आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे तमाम व्यूअर्स को हमारी टीम यानी बाखबर सवेरा की टीम की जानिब से, ARY न्यूज़ की जानिब से, ARY न्यूज़ के तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं और जहाँ जहाँ ज़ाहिर है उर्दू ज़बान समझी जाती है और हमारी न्यूज़ देखी जाती है, उन सबको नया साल बहुत 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 मुबारक। अल्लाह करे साल 2026 का हर दिन हमारे लिए खुशी की नवीद लेकर आए और खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल कि जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। साल 2025 सदफ पाकिस्तान के लिए खुशाइंद रहा, सिफारती सतह पर, सियासत के हवाले से, दिफाई सतह पर, आप देखें खेल के मैदान से आप इतनी खुशखबरियाँ आई, इतनी कामयाबियाँ समेटी, इतनी फतह समेटी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज साल का पहला दिन है और कहते हैं ना पहला सूरज तुलू हुआ है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने देखा जी कराची का ये मंजर है सूरज तुलू होने का, यानी कि 1 जनवरी 2026 को वेलकम किया गया और दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के साथ कि ये साल जो है हमारे मुल्क के लिए मज़ीद खुशियाँ लेकर आए, चाहे हमारी मईशत हो, चाहे हमारी सरहदों की हिफाजत हो, हमारे हर तरह से पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग तरक्की करें और ये मुल्क जो है दुनिया में अपना नाम जो है ऊंचा करे और हमारा जो सब्ज़ हिलाली परचम है वो यूं ही लहराता रहे और ऊंचा रहे और हम सब जी इसमें भरपूर और पॉजिटिव किरदार अदा करें। और ये जो अब आपको मनाजर हम दिखा रहे हैं, ये साल 2026 का कहले के पहला सूरज है जो कि तुलू हो रहा है और ये मुल्तान से अब आप देख रहे हैं मनाजिर। इससे पहले आपको सखर और कराची के दिखाए, अगर हम आपको लाहौर के दिखा सकें वो भी आपको दिखाएंगे। साल 2025 जब ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली न्यू ईयर नाइट कल रात को हमने सेलिब्रेट किया, तो लोगों ने बहुत जोशो खरोश के साथ, जज्बे, एक नई उम्मीद, उमंग, दुआओं के साथ 2026 का इस्तकबाल किया, इसको वेलकम किया। और बस यही दुआ है कि हर गुजरता दिन जो है वो हमें मज़ीद यूनाइटेड करे, हमें मुत्तहिद करे। जिस तरह हम 2025 में मुत्तहिद रहे, पूरी कौम एक पेज पर रही, इसी तरह ही हम साल 2026 में भी मुत्तहिद रहे। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो जश्न हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, रात गए मुख्तलिफ शहरों के आप मनाजिर देख रहे हैं, कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा हो, हर जगह हमने देखा बड़े ज़बरदस्त तरीके से आतिशबाजी हुई, फायरवर्क्स हुआ। और वैसे मैं तो खैर जल्दी सो गई थी, बट स्टिल 12 बजे जब मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए न्यू ईयर के, तो फायरिंग भी हो रही थी, मगर मेरे ख्याल में आधा घंटा रही होगी जो फायर करते हैं। मैसेजेस से उठी थी, मैं उठा था वो पटाखों की आवाज़ों से, जो बहुत ज़ोर की आवाज़ें थी। मुझे समझ आ गई थी कि 12 बज गए और बाहर जो है वो जश्न शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तानियों ने, अहले वतन को बस, हमें कहते हैं ना, एक मौका चाहिए होता है अपना जोश, अपना जज्बा दिखाने के लिए। क्या जमे गफीर था। अगर हम कराची में बात करें, गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा था, लाहौर में लिबर्टी चौक पर हो रहा था, इस्लामाबाद में बड़ी खूबसूरत शानदार आतिशबाजी हुई, आसमान रंगो नूर में नहाया हुआ था। I wasn't expecting that from इस्लामाबाद, बिकॉज इस्लामाबादी जो है ना वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन न्यू ईयर को वो नहीं जल्दी सोए और उन्होंने रात भर जश्न बनाया है। और ये मनाजिर आप फायरवर्क्स के देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत मंजर है ये। और कहते हैं ना कि आसमान जो है बिल्कुल रंगो नूर से नहा गया है, तो ये मंजर है पाकिस्तान के। और ये देखें हमारा शहर कायद, ये कराची है और ये पोर्ट ग्रैंड के ऊपर क्या खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है और ये पूरा आसमान रंगो नूर में नहाया हुआ है। और ये आपको उनको मैं देख सकते हैं। अब आपको लग रहा मतलब लाहौर लेके चलते हैं, लाहौर हमारा प्यारा लाहौर, आप ही देखें, जिंदा दिलाने लाहौर, मीनार पाकिस्तान के मनाजिर हैं और क्या यहाँ पर ज़बरदस्त फायरवर्क्स हुआ है। ये लिबर्टी चौक है। ये मुझे लग रहा था हम कहीं किसी बार मुल्क पे चले गए जो हमें लाहौर के सब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लिबर्टी चौक है मेन सेंट्रल और यहाँ पर रश देख रही हैं आप, कितनी आवाम है यहाँ पर। और ऑब्वियसली फिर जब इतनी ग्रैंड फायरवर्क्स का मुजाहरा किया जाएगा तो लोग अपनी फैमिलीज के साथ बच्चे ये देखें। अच्छा, ये तो मेरे फेवरेट मनाजर है ना, ये आप सीन देख रही हैं, मरी में बर्फबारी हो रही है और साथ में फायरवर्क्स हो रहे हैं। आई विश आई वाज देयर। ये साथ साथ मतलब बर्फबारी हो रही है, उसमें फायरवर्क्स हो रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त। ये मरी में जो इस वक्त लोग होंगे उन्होंने तो बड़ा ही खुलकर एंजॉय को। नवाब शाह जी, हमारा नवाब शाह आप देखें वहाँ पर क्या ज़बरदस्त मनाज़िर थे। देन इट इज़ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की भाई बाकी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, आप ये देखें। और मेरे ख्याल में कहते हैं ना कोई शहर पीछे नहीं, कोयटा के मनाज़िर आप देखें, खूबसूरत कोयटा हमारा। यस, एंड आप ये देखें, ये सियालकोट के मनाज़िर देख लें अब आप। अच्छा, और आप ये देख रही हैं कि ये रिवायती फायरवर्क्स नहीं है, ये बड़े एडवांस फायरवर्क्स नहीं। ये सवात देखें, सवात में आसमान देखें आप कि कैसे लग रहा है कि रात का फील ही नहीं हो रहा कि रात का टाइम है। ये खूबसूरत
फायर वर्क्स किए गए और बहुत ग्रैंड लेवल पर फायर वर्क्स किए गए पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि साल 2025 अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद रहा। आमीन आमीन। और जाहिर है हमारे मुल्क में तो जब यहाँ के टाइम के मुताबिक 12 बजते हैं तो फिर नए दिन का आगाज़ होता है, नए कहते हैं ना साल का आगाज़ हुआ। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर आगाज़ हुआ? दुनिया भर में, क्योंकि 2026 यानी 2026 को अपने अपने अंदाज में वेलकम किया गया। तो एशिया पैसिफिक खत्ते से आगाज़ करते हैं, क्योंकि वहीं पर जी पहले आगाज़ हुआ। 12 वहाँ पर बजे पहले तो मुख्तलिफ ममालिक पे शानदार तक़रीब हुई। और ये आप मंजर देखें तो कहते हैं ना बस क्या टेक्नोलॉजी कहाँ आगे चली गई। आतिशबाजी, रंग और नूर के मुजाहरों से नए साल का इस्तकबाल हुआ। ज़ाहिर कॉन्सर्ट भी होते हैं और फिर फायर वर्क्स भी होते हैं, फिर कहीं पर रिवायती अंदाज में होता है। तो सबसे पहले जी ऑस्ट्रेलिया का पर्ल हार्बर, वहाँ आपको दिखाते हैं क्या मंजर रहा। जश्न मनाने में सबसे आगे रहा सिडनी का हार्बर ब्रिज पर होने वाली शानदार आतिशबाजी ने जी कहते हैं ना काफ़ी देर तक लोगों को महसूस रखा। और ये खूबसूरत और मंजर आपको बात बताऊं जो कि मुझे सोशल मीडिया से पता चली है, इस फायरवर्क्स को देखने के लिए जो हार्बर ब्रिज वाली फायरवर्क्स थी, ऑस्ट्रेलियंस 9 घंटे तक इंतजार करते रहे इस दफ़ा। और मतलब आवाम का जमे गफ़ीर था अपनी फैमिलीज के साथ, वो जो अपने पिकनिक के सामान लेके पहुंचे हुए थे, सुबह 9 घंटे से इंतजार कर रहे थे जस्ट फॉर दिस फायरवर्क। क्या बात है अब आपको जरा आगे लिए चलते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में क्या हुआ। स्काई टावर पर बरको नूर की बारिश देखने के लिए सैकड़ों शहरी जमा हुए। ये है जनाब द फेमस स्काई टावर, और आप देख रही हैं क्या खूबसूरत फायरवर्क्स हैं। और आप ये देखिए कि कितने थीम्ड हैं, कलर स्कीम चेक कर रही हैं आप, कितने थीम्ड है, कितना कलरफुल है, अमेजिंग। और कितनी ठीक ठाक सर्दी भी होगी ना अब यहाँ तो जी, न्यूजीलैंड में तो काफ़ी सर्दी होती है। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं इंडोनेशिया में क्या हुआ। इंडोनेशिया कुआलालंपुर के जी पेट्रोनास टावर पर बेहतरीन आतिशबाजी की गई और ये वहाँ के मनाजिर हैं। अब आप देखें जी इंडोनेशिया कितना तरक्की कर गया। आप ज़रा इनके स्काई लाइन चेक करें और फिर यहाँ पर जो फायर वर्क्स हो रहा है, तो यहाँ भी कहते हैं ना लोगों ने बड़े एहतमाम किए होंगे, बड़ी रिहर्सल और तैयारी हो रही थी। अब जनाब और कहाँ चीज़ें चलते हैं? कोरिया लिए चलते हैं आपको। सियोल में नए साल के आगाज़ पर रिवायती अंदाज में साल 2026 का इस्तकबाल किया गया और रिवायती तरीके से घंटी बजाई गई, जिसके बाद फिर आतिशबाजी का मुजाहरा 33 बार घंटी बजाई 33 बार घंटी बजाई गई। एग्जैक्टली, ज़रा आपको सुनवाते हैं कि 33 दफ़ा घंटी बजा के नए साल का इस्तकबाल किया गया और उसके बाद फिर 100 बार बजानी होती तो खैर ये कुछ रिवायती कल्चरल भी तरीके होते हैं, जिस तरह वो लैटिन अमेरिका में हम देखते हैं, स्पेन में हम देखते हैं, वो 12 ग्रेप्स अंडर द टेबल क्यूरी है। चलिए जी, यहाँ गया हमारा दोस्त मुल्क चाइना, चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग को आप देख रहे हैं। दीवारें चीन पर शानदार लेजर लाइट शो और जी ड्रम पर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। अब इसको देखने के लिए, इससे महसूस होने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में हमारे चाइनीज़ शहरी जो है कहते हैं ना वहाँ पर पहुँचे। और क्या मनाजिर है। चाइना ने वैसे अगर बात की जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ी तरक्की की है। यस एंड ख़ास तौर पर साल 2025 में भी हमने देखा जिस तरीके से आयरन ब्रदर्स पाकिस्तान और चाइना की शराकत दारी रही दिफाई महाज में। एंड सदफ आई वाज थिंकिंग कि बहुत कम कोई गिने चुने आई बिलीव कोई इवेंट्स हैं जो कि हम ग्लोबली सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमें ग्लोबली एक यकजहती। ये आप देखें जनाब दुबई, ये आई बिलीव बुर्ज खलीफा है और यहाँ पर काउंटडाउन के साथ अच्छा ये देखने के लिए लोग जो है ना ख़ास तौर पर दुबई जाते हैं न्यू ईयर्स पे आफ्टर अ काउंटडाउन। और उसके बाद फिर आप ये देखिए 3, 2, 1 हियर यू गो। क्या मंजर है ये, व्हाट अ व्यू। आप अगर बुर्ज खलीफा की देखें जी, और मुबारकबाद दी गई है नए साल की, वेलकम किया गया है 2026 को। और बुर्ज खलीफा को हम हमेशा ही देखते हैं इवन कि जब पाकिस्तान का दिन आता है यानी कि 14 अगस्त, तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से भी हम देखते हैं बुर्ज खलीफा सब्ज़ हिलाली परचम में, जो हमारा सब्ज़ और सफ़ेद रंग का परचम है, उसमें नहा जाता है और पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का एक अच्छा मैसेज दिया जाता है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त मंजर है और बहुत सी पब्लिक जाती है भाई दुबई। तो लोगों को लगता है जाना कोई मुश्किल नहीं, 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। लोग बड़े दिन से प्लान करते हैं, लेकिन अगर आप ना पहुंच सके अपनी डेस्टिनेशन पे साइम, तो हम किस लिए जो दुबई का जो ट्रैफिक है ना, बस फिर वो आपको कहीं नहीं जाने देता। फिर आपकी न्यू ईयर जो है ना वो सड़क पर ही हो जाती है। लेकिन वो लोग जो हमारी तरफ से ये आ गया जी बिग बैन आ गया लंदन का, यूके में जी सेलिब्रेशन हुई। और आप ये देखें यहाँ पर क्या ज़बरदस्त तरीके से आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। और क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक फेस्टिविटी का पूरा सीज़न होता है। थेम्स ब्रिज को आप देख सकते हैं, थेम्स रिवर को आप देख सकते हैं, और लंदन आई आपको यहाँ नज़र आ रहा है। बड़े ही खूबसूरत मनाजिर हमें यूके से भी देखने को मिल रहा है।
क्या बात है, मतलब मैं वही अभी बात कर रहा था कि बहुत ही कोई कम इवेंट्स होते हैं, गिने चुने ही हैं, जो कि हम ग्लोबली सेलिब्रेट करते हैं, पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है। न्यू ईयर इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स। और अब आप देखिए पूरी दुनिया ने 12 बजते ही नए साल को वेलकम किया, एक अमन, एक सलामती का पैगाम एक दूसरे को दिया, गिफ्ट्स दिए एक दूसरे को, एक्सचेंज की, हैप्पीनेस, पीस। बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था। और जिस तरीके से ये ग्रैंडियोर इथीरियल जो मनाजिर आप देख रहे हैं, खूबसूरत। तो अब ज़रा न्यू ईयर का जब सिलसिला चल रहा है और हम आपको हमने आपको शहरों से भी, पाकिस्तान के भी और ग्लोबली भी हमने आपको दिखा दिया कि लोगों ने न्यू ईयर किस तरह सेलिब्रेट किया। सदफ, आपको खुशखबरी देना चाहती हैं? भाई पाकिस्तानियों, आपके लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त खबर है और हुकूमत ने नए साल पर कौम को तोहफा दिया है। तोहफा क्या दिया है जी? 10 रुपए से ज़ायद कमी कर दी गई है पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइसेस में। और ये ज़ाहिर नोटिफिकेशन आता है हर 15 दिन बाद, इसमें रद्दोबदल होता है। नोटिफिकेशन रात गए जारी हुआ तो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जबकि नई कीमत हो गई है 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर। आप सोचें कि पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर आपने मुकर्रर तो हो गई है, लेकिन हाई स्पीड डीजल की भी आप सुन लें कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 15 दिन के लिए नाफिज़ुल अमल होंगी, तो अगले फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इस हुकूमती तोहफे को। अच्छा जी, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिल थाम के आप लोग बैठ जाएं, जो खबर मैं वो आपको देने जा रही हूँ, क्योंकि सबका दिल करता है सैलरी बढ़े। बढ़ गई? सैलरी बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ गई है। बढ़ गई? सैलरी बढ़ गई है, बाकी बढ़ गई। और आपको बताएं कम से कम कितनी सैलरी होगी अब? कितनी? ये जरा बता दें। 4 लाख से ज्यादा होगी, लेकिन ये 4,57,000। हाँ, 4,57,000 पाकिस्तानी रुपीस कम से कम सैलरी। अब आपको यकीन आ रहा है अपने कानों पे जनाब? लेकिन ये हम आपको खबर दे रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की। ये यूएई की खबर है, जहां पर नए साल की खुशी में तोहफा दिया गया है यूएई की हुकूमत की जानिब से वहाँ के रिहायशियों को और निजी शोबे में काम करने वालों की तनख्वाह में बड़े इजाफे का ऐलान किया गया है। कहा यह गया है कि 1 जनवरी से कम अज़ कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज होगी वो 6,000 दिरहम मुकर्रर कर दी गई है। 6,000 दिरहम जो है वो लगभग पाकिस्तानी 4,57,000 के अराउंड बनते हैं। और 30 जून तक तनख्वाहें ना बढ़ाने वालों के खिलाफ 1 जुलाई से तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये भी साथ नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर किसी ने ये मिनिमम वेज मुकर्रर ना की प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भाई अब ज़ाहिर है नए कवानीन का इतलाक जो है वर्क परमिट के इजरा, तजदीद और तरमीम के तमाम अमल पर लागू होगा। तो यूएई वालों में बसने वाले, वहाँ जो काम कर रहे हैं, वहाँ के जो अपने लोकल्स हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। मुबारक हो आपको भाई, कहते हैं ना इंक्रीमेंट भी मुबारक हो आपको और नया साल भी मुबारक हो। किनको? यूएई वालों को। यूएई वालों, ये जरा हमें क्लैरिफाई करना जरूरी है कि यूएई वालों को नया साल और इंक्रीमेंट बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ऑल ओवर जितने भी लोग बाखबर सवेरा देख रहे हैं ARY न्यूज़ की जानिब से, आपने पूरा साल ARY न्यूज़ को देखा, इतना प्यार दिया, इतना सराहा, और हमने भी आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखा, ARY न्यूज़ ने रखा। तो आप सबको तहे दिल से एक दफ़ा फिर से न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और हम आपके सबके लिए दुआ गो हैं, सबके इंक्रीमेंट लगे जी, सबको बोनस भी मिले। चले जी, मैं भी आपके लिए दुआ दूं, आप मेरे लिए भी दुआ करें। आमीन आमीन, बिल्कुल सबके लिए दुआ की। अच्छा जी, नया साल जब आता है तो हम आपको बार बार इस शो में 2025 में इख्तिताम हो रहा था 31 दिसंबर को, उससे पहले बता रहे थे कि भाई खुशियाँ मनाएं, ऐसे खुशियाँ मनाएं कि सब आपकी खुशियों में शामिल हों। लेकिन खुशियाँ मनाने का अंदाज जब वायलेंट हो जाए ना, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं ना। अफसोस के साथ मुझे इंतहाई अफसोस होता है, हर साल हम रिपीटेडली एक ही बात कर रहे होते हैं कि जी नया साल हुआ, हवाई फायरिंग की गई, खुशी मनाने का मुझे पहले तो साइन बताएं, ये तरीका कौन सा? सदफ, इस दफा या तो लोगों को नहीं आइडिया कि कैसे सेलिब्रेशन ये आप हम ये इनको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इनको आइडिया नहीं है, इनको सब पता है। और इस दफा तो बाकायदा हमने तो बाखबर सवेरा में बारहा इस चीज़ को इन्फॉर्म भी किया, बल्कि प्रॉपर कैंपेनिंग भी की गई कि हवाई फायरिंग नहीं करनी है आपने। आप सोचें एक रात के अंदर क्या आधे घंटे की खुशी मनाने के लिए, अब आप सोचें कि कराची से अगर ऑल ओवर पाकिस्तान से आपको बताऊं तो 6 खवातीन और 3 बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी हुए हैं एरियल फायरिंग की वजह से। आप सोचें 6 बच्चे और 23 खवातीन, जख्मियों को जिना सिविल और आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया कराची के। आपको बात बता रहा हूँ, पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 59 अफराद को फिर गिरफ्तार भी किया। अब ये जो गिरफ्तारी होनी, अच्छा लग रहा है कि मतलब पूरी फैमिली परेशानी में है, नए साल में आप गिरफ्तार अंदर बैठे। और सोचें अब ये सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं होंगी, अब ठीक ठाक जो है इसमें FIR होंगी, दफात लगेंगी और फिर वो केसेस जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और एक रिवायती तरीका
ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی کراچی میں کہ جبل سواری پر پابندی، لیکن اس بار سندھ حکومت نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے وچ از اے ویری گڈ سائن، اور دفعہ 144 کے ساتھ ساتھ دیگر حفاظتی اقدامات کیے گئے اور ڈرون کا استعمال کیا گیا، ڈرون کے ذریعے جی مانیٹرنگ کی گئی، کیونکہ اب ظاہر ہے یہ جاننا آسان ہو گیا ہے جی۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کو اسلحے کی نمائش بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، کسی بھی شہری کو اس پر پابندی ہے، اس کے باوجود بھی ہوائی فائرنگ ہوئی۔ That's very sad but thankfully ہم نے پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ ہم نے کچھ بہتری دیکھی ہے، قدرے کم دیکھے ہم یہ واقعہ جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو کتنے واقعات رپورٹ ہوئے، کیا اقدامات کیے گئے، اس سے کیا نتائج آئے؟ نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں سائم، سب سے پہلے تو آپ کو صدف کو سال نو کی بہت مبارکباد ہو، اور صدف نے جب ابھی ایک خبر ریڈ کری تھی انکریمنٹ کی تو لٹرلی میں نے فوراً سے اپنا موبائل نکال کر دیکھا اور پھر واپس میں نے جیب میں رکھ دیا۔ اور سال نو کے موقع پر جس طرح اب پولیس کے اقدامات کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کی جانب اس مرتبہ ایک حکمت عملی اختیار کی گئی تھی کہ تمام جو 108 تھانوں کے SHOs ہیں ان کو واضح طور پر پیغام دیا گیا تھا کہ کسی کے علاقے میں بھی اگر ہوائی فائرنگ سے کوئی موت واقع ہو یا کوئی سیریس زخمی ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 16 تھانوں کو ڈرون ٹیکنالوجی بھی فراہم کی گئی تھی، جس کے بعد ہم نے حیرت انگیز طور پر کئی سالوں کے بعد جا کر اس معاملے کو انتہائی ڈکریز ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہر سال 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے تھے، کئی اموات ہوتی تھی جس میں بچے بھی شامل ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ میں صرف کا ورڈ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن 28 لوگ اس مرتبہ زخمی ہوئے ہیں، جو آپ اگر ماضی کے مقابلے میں دیکھیں تو شاید یہ اس 30% سے بھی کم یہ شرح بنتی ہے، اور جو جبکہ گرفتار ہونے والوں کی تعداد 60 کے قریب ہے۔ اب تک 60 لوگوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو تھے جو رات IG سندھ بن چکے ہیں، ان کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ جو بھی شہری ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے گرفتار ہوگا، جب اس کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ ہوگا تو اس کے ڈاکومنٹس، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اس کے فیوچر، ان تمام پہ اس لیے اثر پڑے گا کہ وہ باقاعدہ ایک کرمنل پروسیڈنگ کا سامنا کرے گا۔ جب تک اس کا کیس ختم نہیں ہوگا اس کے بعد بھی اس کی جو CRO ہے اس کے اندر وہ اقدام قتل کی جو دفعہ ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ کبھی باہر جانے کے لیے اپلائی کرے گا تو وہ اس کو کامیابی اس لیے حاصل نہیں ہو سکے گی کہ جو باہر بیرون ممالک میں ایمبیسی والے وہ یہی دیکھیں گے کہ اس نے کوئی قتل کی کوشش کی تھی، اقدام قتل کی۔ تو گزشتہ رات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فائرنگ کے واقعات بہت زیادہ کم تھے، لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر یا مختلف مقامات پر جا کر خوشیاں منائی۔ CVO پر لوگوں کی بڑی تعداد گئی، گورنر ہاؤس میں بھی آتش بازی کا اہتمام کیا گیا تھا، KMC کی جانب سے 9 بجے کیا گیا تھا، اور مختلف جگہوں پر لوگ ہوٹلنگ کرتے ہوئے نظر آئے، خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئے۔ سیاحوں کی جانب سے ہم نے یہ سنا تھا کہ سال 2026 ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس بار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، ڈرون کیمرز کی مدد لی گئی ہے، اس سے کتنی گرفتاری ہوئی، اس سے کتنے ملزمان کی نشاندہی ہوئی؟ دیکھیں، ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے اور جو ہیومن انٹیلیجنس اور پولیسنگ کی مدد سے جو مجموعی طور پر تو ویسے تقریباً یہ 60 گرفتار ہے، لیکن جو صرف ڈرون کی مدد سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تقریباً 12 سے 15 ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہوئی ہیں۔ اس وقت رات کو جب ہم بیٹھے ہوئے تقریباً 2 بجے تک ہم اس چیز کو مانیٹر کرتے رہے، میں خود بھی جاگ رہا تھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ 2 جو ڈسٹرکٹس تھے ان کے اندر باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا مقابلہ چل رہا ہے، اور اچھی بات ہے کہ اچھے ایفرٹس کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پر کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوتا تھا وہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس گرفتاری کرتی تھی، اور ادھر سے پھر پتہ چلتا تھا ایسٹ پولیس نے بھی گرفتاریاں کی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو گرفتاریاں اس پورے کراچی میں ہوئی ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کی جانب سے کی گئی ہیں، اور کئی ڈسٹرکٹ ایسے بھی ہیں 2 سے 3 جن کے اندر فائرنگ کا کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا۔ حیرت انگیز طور پر رات کو جب ہم بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں تو وہاں پر بہت زیادہ فائرنگ کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہمیں آتش بازی، پٹاخوں کی، بچوں کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھی، لیکن فائرنگ کی آواز حیرت انگیز طور پر جب نہیں سنائی تھی۔ بڑا کلیدی کردار ہے نذیر، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈرون مانیٹرنگ کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ ڈرون سے جب مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کے 2 فنکشنز ہوتے ہیں، ایک تو وہ لائیو فوٹیجز آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، سیکنڈلی اس میں فوٹیجز ریکارڈ بھی ہوتی ہیں۔ تو کل جب یہ ڈرونز چلے ہیں 12 بجے سے لے کر فار انسٹنس 2 بجے کے دوران 2 گھنٹے یہ ڈرونز اڑے ہیں، تو لائیو سے تو گرفتاریاں ہو گئیں، لیکن اب آبویس اس میں میموری کارڈ بھی ہوتا ہے، جو فوٹیجز ریکارڈ ہوئی ہیں اب جب ان کو ریویو کیا جائے گا آج 1 جنوری کو تو مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ دیکھیں، سب سے بڑی اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ ڈرون جب ایک پوری سرویلنس کرتا ہے
تو اس کو چھت پر وہ لوگ، کیونکہ نائٹ ویژن اس کے اندر کیمرے بھی موجود ہیں، تو ان کو چھت پر وہ لوگ جو خوشیاں مناتے ہوئے وہ بھی نظر آتے ہیں، اور جب کسی گن سے فائر ہوتا ہے تو اس کا شعلہ الگ سے واضح نظر آتا ہے، تو اس جگہ کو ویسے مارک کر دیا جاتا ہے. اگر وہ شخص وہاں سے فرار بھی ہو جائے تب بھی اس جگہ کو پولیس جب کارڈن کرتی ہے تو اس بلڈنگ کے مالک سے یا وہ گھر جو ہوتا ہے تو آپ کو پھر ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جس شخص نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر فائر کیا تھا تو زیادہ تر تو گرفتاریاں ہو چکی ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ آج کے دن اور اس 2-3 دنوں کے اندر شاید یہ گرفتاریاں 100 سے بھی زیادہ اوپر تک چلی جائیں، کیونکہ ابھی تک 60 گرفتاریاں تقریباً ہو چکی ہیں، لیکن مزید گرفتاریاں ابھی بھی ہونی ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. 100 سے زائد گرفتاریوں کے امکانات بھی موجود ہیں، لیکن دعا گو ہیں ہم کہ پلیز تھوڑی سیوک سینس ہم سیکھ لیں 2026 میں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام ہم ایک دوسرے کے لیے ایک رحمت کا باعث بنے، نہ کہ اذیت کا، نہ کہ زحمت کا باعث نہ بنے. چلے جی، نیا سال ہے، ذرا فیسٹیوٹی بھی ہے، تو بات کرتے ہیں جو مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے شعبے ستارے ہیں، ظاہر ہے ان کے نیو ایئر پلانز ہوتے ہیں، ہمارے بھی نیو ایئر پلانز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ریزولوشن بناتے ہیں، جی ہم یہ کریں گے، اب ہمارے یہ گولز ہیں، یہ سیٹ کریں گے، یہ اچیو کریں گے. تو جو ہمارے شعبے ستارے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں 2026 میں، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کی جو ہے نا امیدیں ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں. نئے سال میں نئی پلاننگ ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے تو کیلنڈر پہ لوگ لکھا کرتے تھے، ڈیٹ سیٹ کیا کرتے تھے، پھر پلانر بھی لوگ رکھتے تھے. اچھا، جرنلنگ آج بھی کی جاتی ہے، تو اس پلانر میں لوگ طے کرتے تھے اس مہینے میں نے یہ کرنا ہے، سیکنڈ منتھ میں میں نے یہ کرنا ہے. یہ بڑی اچھی عادت ہے، لیکن اس عادت کو ہم نے آئی تھنک گیجٹس کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. یو آر رائٹ. اور یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی. دیکھیں جب آپ کے سامنے آپ کے گولز ریٹن فارم میں ہو نا، اب آپ کو دوبارہ سے دیکھیں مینیفیسٹیشن کیا ہے. سائنس واپس آپ کو یہ بتا رہی ہے، سوشل میڈیا آپ کو سکھا رہا ہے کہ لکھ کے رکھیں اپنے پاس، جرنلنگ کر کے رکھیں. اینڈ سیکنڈلی 2 قسم کے ایمز ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ پلان کر سکتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، وہ پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کی ذات کے اوپر بیٹھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، خواب دیکھنا تو بہت اچھی بات ہے، آپ اونچے بڑے خواب دیکھیں، لیکن اس کو پریکٹیکل فارم میں لے کر آنے کے لیے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے آپ کو ہی فرسٹ اسٹیپ لینا پڑے گا. فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے آپ لکھ لیتے ہیں کہیں پر، آپ کی زندگی کا جو الگوریدم ہے نا، پھر وہ اسی ڈائریکشن میں آپ کو چیزیں بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا فوکس بھی ان چیزوں پر ہو جاتا ہے. تو ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہر شخص جو ہے وہ شروع میں بڑی وائبز ہوتی ہیں، بڑی ایک انتھوزیازم ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ عادت جو ہے نا، یہ انتھوزیازم کم ہونے لگتا ہے. اس کو بہتر کیسے بنائیں، نئے دن کے آغاز کے ساتھ زندگی میں مثبت تبدیلیاں کیسے لائیں، کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں چھوٹے اسٹیپ لینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا گول سیٹ کریں. اگریڈ. شارٹ ٹرم گولز کیسے سیٹ کریں. تو ہمارے ساتھ نئے سال کو ہم کیسے کامیاب بنائیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج معروف دانشور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. نیا سال اکثر نئے ارادے اور پلان کے ساتھ آتا ہے، لیکن لوگ اکثر اپنی یہ جو عادت ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈ اوے ہو جاتا ہے. ایک انتھوزیازم، ایک پیشن جو ہوتا ہے جو 1 جنوری کو ہوتا ہے. کیوں نہیں بدل پاتے ہم اپنی عادات کو اکثر؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے، یہ تو ہم نے اپنے طور پر ایک اور دنیا میں ایک کیلنڈر بنایا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ 31 دسمبر کو ایک زندگی کا سیگمنٹ ختم ہو گیا اور پھر ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوا. ایکچولی تو ہمیں ہر روز کو ہی اسی طریقے سے پلان کرنا چاہیے. یہ تو ایک اپنی سمجھ کے لیے ہم نے کیلنڈر بنایا ہے. ادروائز میرے خیال میں تو یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے. ہر روز جب ایک وقت دن ختم ہو جاتا ہے تو ایک ایسا وقت ختم ہو جاتا ہے جس پر ہمارا اب کوئی کنٹرول نہیں تھا، لیکن وہ جو وقت ختم ہوا ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ ہم اس کو ریفلیکٹ کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ میں نے غلط کیا، کیا کچھ میں بہتر کر سکتا تھا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں مجھے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آنے والا کل اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں تھا. دیکھیے، یہ ہلاک کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے اور یہ رحمت للعالمین کے منہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا ہے وہ ہمارا ڈیڈ زون ہے، لیکن اس ڈیڈ زون سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک اچھی بات ہے. ایک فیسٹیوٹی بھی ہوتی ہے،
ہمیں ایک یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عقل مند آدمی روزانہ کی بنیاد پہ ریفلیکٹ کرے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ جو کچھ میں نے کیا اس میں کیا غلطیاں تھیں. بدقسمتی سے ہم جب چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ہم ان کو بہتر کریں, جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بہتر کریں. لیکن اصل میں بہتری تب آتی ہے جب ہم اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ جو بیرونی عوامل ہیں وہ عموماً ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے. لہٰذا اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ نے اپنے آئندہ کے دن کے لیے کیا پلان کرنا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ میں جتنا ایموشنلی اسٹرانگ تھا کل, میں اس سے بہتر ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گا. میں مسائل کو حل کرنے کے لیے میرے اندر جتنی ایڈورسٹی کوشنٹ, یعنی اپنے اندر جتنی مدافعت کی قوت تھی, میں اس کو کیسے بہتر کروں گا, میں اپنی گفتگو کو کیسے بہتر کروں گا. ہاں یہ بات البتہ صحیح ہے کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے اپنے اکثر ایکسٹرنل حالات کو انفلوئنس کرنے کے لیے. لیکن جو کچھ بھی ریزولوشن ہم نے کرنا ہے, جو کچھ بھی پلان کرنا ہے, وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا پلان. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگوں نے غصہ بہت آتا ہے, کوشش کریں جی اینگر کنٹرول کریں, اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کریں. اس کے بہت سارے طریقے اب تو اویلیبل ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنا اخلاق بہتر بنائیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی جو آپ کے فائنینسز ہیں, جو آپ کے خرچے ہیں, اس پر نظر رکھیں. اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. ہر وہ چیز جو آپ کی ہیلتھ پر اچھا افیکٹ ڈال سکتی ہے, آپ کی زندگی سے اسٹریس کو مائنس کر سکتی ہے, وہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ہم بہت جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم جب نتائج آنے میں دیر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیا یہ تو ایسے ہی ہے, سب کچھ ایسے ہی ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام حنبل رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ایسا ہے جو کہ وہ نیک لوگوں پر استعمال کرتا ہے, اور وہ ہتھیار ہے مایوسی. مایوسی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. یعنی میں جو کچھ کر سکتا ہوں, میرے اندر جو طاقت ہے, اگر میں مایوسی کو اپنے اندر لے آؤں گا تو میں وہ بھی نہیں استعمال کر سکوں گا جو میرے پاس موجود ہے. لہٰذا مایوسی تو آپ نے سنا ہوگا یہ فقرہ, مایوسی بالکل گناہ ہے. مایوسی شیطان کے ان ہتھیاروں میں سے ہتھیار ہے جو انسان کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے اور بالکل بے بس کر دیتا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی میں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک کے, اور وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن وہ ہے جب انسان اس دنیا سے مر جائے, جب وہ فوت ہو جائے. اگر انسان زندہ ہے, سانس لے رہا ہے اور صحت کی حالت میں ہے تو اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن کوئی بھی نہیں ہے. جب تک انسان زندہ ہے وہ ہر وہ کچھ کر سکتا ہے جو کہ امکانات کے اندر موجود ہے. لہٰذا مایوسی تو وہ چیز ہے جس کو تو بالکل بھی قریب پھٹکنے نہیں دینا چاہیے. اب آپ یہ کہیں کہ مایوسی کریں کیا, فرمائیے, آپ پاس ٹائم کب ہوگا, جی کو بات کہنا چاہیں تو کچھ کیجیے. جسٹ ٹو کنکلوڈ دا کنورسیشن, یہ جب آپ مایوسی ہیلپلیسنس کی بات کر رہے ہیں, آج کل کے ہمارے دیکھیں نوجوان اس کا بڑا شکار ہو جاتے ہیں, بہت جلدی ہو جاتے ہیں. والدین کیسے ہیلپ کریں اپنے بچوں کو نئے سال کے گول سیٹ کرنے کے لیے؟ کیسے ان کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ گولز آپ اچیو کر سکتے ہیں, یہ اچیویبل ہیں اور یہ ان ریئلسٹک ہیں, اس پہ آپ کو توکل کرنا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ مایوس نہیں ہونا؟ سر والدین نے اور اساتذہ نے اور پورے معاشرے نے جو گول انسانوں کے لیے منتخب کیے ہیں وہ گول صرف اور صرف ان کے پیسہ کمانے کی پوٹینشل سے متعلق کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو بات ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ پچھلے کوئی 100-150 سال سے پوری دنیا کے معاشرے میں آئی ہے کہ انسان کو تیار کیا جاتا ہے بالکل انڈسٹریل لائن میں, جس طرح سے ایک اسمبلی لائن ہوتی ہے نا, کہ کار کا ایک پرزا ہوا, دوسرا پرزا ایڈ ہوا, پھر تیسرا پرزا ایڈ ہوا, پھر اخیر میں وہ کار بن گئی. اسی طرح انسان بھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں, انجینئر بنانے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں, کسی خاص فیلڈ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. انسان کی ہولسٹک
ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے. جس وقت معاشرہ ایگریکلچر سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی میں کنورٹ ہوا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسکول کالج سسٹم بنا. اسکول کالج سسٹم انسان کو ایک طرح کا پیسہ کمانے کی مشین بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. لہٰذا ایک آدمی بہت زبردست پرفارم کر کے ڈاکٹر بنتا ہے, لیکن اس پوری تعلیم میں وہ خامد کیسا بنتا ہے, وہ بیٹا کیسا بنتا ہے, وہ ملک کا شہری کیسا بنتا ہے, وہ پڑوسی کیسا بنتا ہے, اس کو تیار کرنے کی کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. تو والدین کے گول ریئلسٹک نہیں ہوتے. ایک ہولسٹک انسان بنانے کی جو تربیت ہے وہ تربیت ریئلسٹک گول ہے جو کہ انسان کو خوشی دیتا ہے اور اطمینان دیتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال صاحب ہمیں ہماری بات بتانے کے لیے. ظاہر ہے الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے یا مٹیریلسٹک چیزیں کتنی ہیں. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ آپ انسان کتنے اچھے ہیں اور آپ دوسروں کے کام کتنا آتے ہیں. اس سال اگر ہم اپنی ریزولوشن کچھ اس طرح سیٹ کریں کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے, ایک اچھا شہری بننا ہے, ایک اچھا پڑوسی بننا ہے, اچھا باپ بننا ہے, اچھا بیٹا بننا ہے, اچھا خاوند بننا ہے, تو ایک بہت ہولسٹک اپروچ ہوگی. ہم جائیں چھوٹی سی ویسے بریک پہ, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. لیکن نئے سال کے پہلے دن آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں سرد ہوائیں چل رہی ہیں, کہیں پر برف باری ہو رہی ہے, کہیں پر کہیں پر بارش. کراچی میں بھی سردی آ گئی ہے. اچھا کراچی میں محسوس ہوئی ہے. یہ دیکھیں صدف کہ سال 2025 کا جو آخری دن تھا نا, the last night, اس میں بارش ہوئی اور کراچی آئیٹس اتنے خوش تھے اور وہ بارش بھی ٹھیک ٹھاک تھی. مطلب وہ 5 منٹ والی بارش نہیں تھی, وہ بارش نہیں تھی کہ وہ بارش آپ کے لیے زحمت بن جائے یا وہ بارش جو بارش ہی نہ ہو. مطلب وہ ایسی بارش تھی جس کی ہم تمنا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر ایسا تھوڑا سا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اس بارش کو انجوائے سب نے بہت کیا, لیکن وہ لوگ جو سوئے رہے انہوں نے انجوائے نہیں کیا, کیونکہ وہ نیو ایئر پہ بھی سوئے رہے جو بارش میں سوئے رہے تھے. موونگ فارورڈ گائز, آپ کو بتائیں گے کہ پورے ہی ملک کو جاڑے نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور سوات اور لوور دیر میں برف باری نے وادی کا حسن دوبالا کر دی. مناظر اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھ پائیں, سفید چادر اوڑی ہوئی ہے سوات نے, کالام نے, مالم جبہ نے. وادی چترال کی اگر بات کریں تو وادی چترال میں پہاڑوں پر برف کی تہ جم گئی ہے اور یہ تہ تقریباً 5 سے 7 انچ کی تہ ہے. یہ برف کی مجھے تو, میں کل بھی آپ کو سائم یہ کہہ رہی تھی, مجھے کہیں سے نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ رشیا والی سردی ہے. بالکل ایسے ہی مناظر مجھے دیکھنے کو لگ رہے ہیں, یہ مل رہے ہیں. اور اب بلوچستان کی بھی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر جی ضلع زیارت نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے. جوب کی بات کریں, کوہلو, چمن سمیت کئی علاقوں میں بارش بھی ہوئی ہے, تو بارش کا سلسلہ وہاں جاری ہے. اسی طریقے سے ہم جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ خانپور اور کئی علاقوں میں بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا. ایک بار پھر سے ذرا آپ کو بلوچستان کو بتاتے ہیں کہ جب کوئٹہ میں چلتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں تو وہ آ جاتی ہیں کراچی, یخ بستہ ہوائیں, اور کراچی میں بھی ان ہواؤں نے انٹری دے دی ہے. تو اس کا مطلب جب انٹری ہواؤں نے کراچی میں دے دی, یخ بستہ ہواؤں نے, تو اس کا مطلب آپ سوچیں بلوچستان اور کوئٹہ کے کیا حالات ہوں گے. اور یوب, کوہلو, چمن سمیت کئی علاقوں میں دوسرے دن بارش کا سلسلہ جاری رہا. سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. تو ذرا حالات جان لیتے ہیں. ہماری نمائندہ کوئٹہ سے عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطیہ ذرا بتائیے گا اس وقت کیا حالات ہیں موسم کے اور مختلف علاقوں میں کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو سال نو بہت بہت مبارک ہو. اور ہم نے صدف, سائم, کراچی والوں کو جو ہے وہ ٹھنڈ بھیج دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ لوگ انجوائے کریں. 2025 کا اختتام جو ہے وہ بڑا اچھا ہوا, کیونکہ پورا سال ہم نے گرمی میں بھی جو ہے وہ خشک سالی گزاری, مونسون کی بارشیں نہیں ہوئیں, اور جب سردی آئی تو بھی خشک رہی اور خشک سالی کی طرف جا رہا تھا بلوچستان پورا ہی. لیکن شکر یہ ہوا کہ 2025 کا اختتام جو ہے وہ اچھی بارشوں سے ہوا. اور اگر ہم بارشوں کی بات کر لیں تو کوئٹہ میں تقریباً جو ہے وہ 29 ملی میٹر بارش ہوئی, اور دیگر شہروں میں چمن میں 27, پشین میں 17, تربت میں 14 اور گوادر میں 12 ملی میٹر بارش ہوئی, جو کہ اچھی بارش سمجھی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی اچھا موسم ہو گیا ہے, سردی بڑھ گئی ہے. اور ٹمپریچر کی اگر ہم بات کر لیں تو مائنس کی طرف جا رہا ہے. پہاڑوں پر برف ہوئی ہے جس سے موسم خوشگوار بھی ہوا اور سردی کی شدت میں اضافہ بھی ہوا. جہاں اس موسم کو ہم بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, وہیں اس موسم کے بہت زیادہ جو ہے اکثر علاقوں میں نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ڈیرہ مراد جمالی میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے اور 1 خاتون جاں بحق ہو گئی. کان میں ترزئی میں ٹریفک حادثہ بھی ہوا جس کے دوران 5 افراد زخمی ہوئے.
اور اس وقت صدف میں جس علاقے میں موجود ہوں یہ وہ علاقہ ہے جہاں 2021-22 کی مونسون بارشوں نے بڑی تباہی مچائی تھی. لیکن دعا یہ ہے کہ آنے والا نیا سال جو ہے عطیہ جو 2026 ہے وہ بڑا خوش آئند ہو اور ہر گزرتا دن جو ہے وہ ہمارے پورے ملک کے لیے خوشی کی نوید لے کے آئے. بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں. بالکل, اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی کوئٹہ میں سردی بڑھی, بلوچستان میں سردی بڑھی, سوچیں مائنس میں اب وہاں پہ ٹیمپریچر جائے گا. تو ذرا ہم آپ کو اور بھی پاکستان کے خوبصورت علاقوں کے حالات بتاتے ہیں. سردی کتنی بڑھ گئی ہے. مانسہرہ اور گرد و نواح میں بھی سرد موسم جو ہے اس وقت ٹاپ پر ہے. بابو سر ٹاپ پر کئی انچ تک برف پڑ چکی ہے اور وہاں سے ہمیں طاہر شہزاد مزید بتائیں گے, کیونکہ آپ یہ منظر دیکھیں کتنا خوبصورت یہ منظر ہے. نیٹ فلکس سیریز کا لگ رہا ہے یہ منظر. یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اس بار کون کہہ رہا ہے کہ برف باری نہیں ہو رہی ہے, زیادہ برف باری ہوئی. تو طاہر شہزاد ہمیں بتائیں گے. طاہر بتائیے گا کہ کیا موسم ہے, کیا ٹیمپریچر ہے. جی بالکل, گزشتہ روز سے اپر ہزارہ ڈویژن کے اضلاع کوہستان, بڑگرام, تورغر اور ضلع مانسہرہ میں جو ہے میدانی علاقوں میں بارش, جبکہ بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے. بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو کاغان ویلی کے جو سیاحتی مقامات ہیں نارام, بٹکنڈی, بیسر اور بابو ٹاپ, وہاں پہ شدید برف باری کے باعث جو ہے موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے. سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے. وہاں کا درجہ حرارت کی بات کی جائے تو -11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے. بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث جو ہے میدانی علاقے جو ہیں وہ بھی شدید سردی کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. یہاں علل صبح آج موسلادھار بارش ہوئی ہے. اس وقت جو ہے بارش کا وقفہ ہے. وقفے کے ساتھ جو ہے بارش کا سلسلہ میدانی علاقوں میں بھی جاری ہے. میدانی علاقوں کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو یہاں بھی اس وقت درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے. اس وقت موسم صاف ہے, تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق شام 4 بجے کے بعد جہاں میدانی علاقوں میں دوبارہ بارش, جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ مانسہرہ تو آپ نے دیکھ لیا, ذرا میں آپ کو چترال لے کے چلتا ہوں. چترال میں کیا دلکش حسین مناظر ہیں, سفیدی ہر طرف چھائی ہوئی ہے. تو ذرا چترال سے ہمیں ہمارے نمائندے نذیر حسین شاہ اپڈیٹ کریں, آپ دیکھیں. جی, گزشتہ 3 دنوں سے چترال کے طول و عرض میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے, جس سے ہر طرف پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. وادی چترال کے بروغل, یرخون, شندور, لسپور, تورکھو, مولکھو, گرم چشمہ, کریم آباد, مدکلشٹ اور کیلاش ویلیز میں 6 انچ سے 2 فٹ تک برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہے. تاہم لاورے ٹنل اپروچ روڈ پر سنو چینج کے ساتھ مشکل سے گاڑیوں کی آمد رفت جاری ہے. ضلعی انتظامیہ لوئر چترال نے عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ سفر سے قبل موسم اور رسائی سڑکوں کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کرے اور دوران سفر سنو چینج کا استعمال یقینی بنائے. بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافے کے باعث چترال شہر اور مضافات میں سوختنی لکڑی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے. چترال میں شبلود کی لکڑی 1000 سے 1100 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے, جبکہ سرکاری ریٹ 750 روپے فی من مقرر کیا گیا ہے. عوام سرکاری نقنامے پر لکڑی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. محکمہ موسمیات نے چترال کے دونوں اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں تک وقفے سے بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے. جی سوچیں جب نیو ایئر آتا ہے بچوں کے اسکول کھل جاتے ہیں, ویسے جاتا کوئی نہیں ہے 1 جن کو, لیکن یہ ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد سردی شروع ہوتی ہے. یہ سب منڈے کو ہی جائیں گے. سردیوں کی چھٹیاں پہلے مل گئیں, سردیاں بعد میں آ رہی ہیں. ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے, ہمارے ٹائم سے یہ ہو رہا ہے. اینی ہاؤ اپنی ریزولوشن سیٹ کریں اور ایک نئی امید, نئے عزم, نئے جہد کے ساتھ سال 2026 میں ہم انٹر کر چکے ہیں. اور یہ سال اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے, ہمارے پورے ملک و قوم کے لیے بہت مبارک سال ثابت ہو. آمین. موونگ فارورڈ ناؤ, اب ذرا ہم آپ کو ذرا کچھ خبریں دے دیتے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یہ کہتے ہیں کہ بھارتی سرپرستی میں چلنے والی پراکسی عناصر بلوچستان میں بے امنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ان کی ملاقات ہوئی, گفتگو بھی ہوئی. گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. فیلڈ مارشل کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے کمٹمنٹ غیر متزلزل ہے اور پاکستان کی خود مختاری یا سرحدی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے. اور سیکیورٹی فورسز دشمن کے ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گی. پاکستان کی مسلح افواج عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. تو یہ بڑا زبردست میسج گیا ہے اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا رہا
بڑے زبردست طریقے سے ہماری فورسز ہمارے جوانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور ظاہر ہے اس کی مثال تو ہمارے سامنے بنیاد مرصوص کی صورت میں ہے۔ پڑوسی ملک سے بھی کچھ پڑوسی ملک کا بتا دیتے ہیں کہ وہ ان کے بہت سارے مسائل ان کو رہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک obsession ہے ان کی، چاہے آپ نیوز دیکھ لیں، ان کی سیاست دیکھ لیں، ان کا آپ اسپورٹس دیکھ لیں، ان کی فلمز دیکھ لیں، پاکستان کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، بھارتی وزیر اعلیٰ نے بھی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں جی، اب بھارتیوں کے لیے بڑی کہتے ہیں نا بوم بن کے خبر کھلے گی۔ بھارتی وزیر اعلیٰ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ پہلگام اور نئی دہلی واقعے کو انہوں نے سیکیورٹی ناکامی قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں ممتا بنرجی، انہوں نے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بالکل جی، ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، ابھی ہم سردی کی بات کر رہے تھے، سرد موسم میں کبھی آپ یہ دیکھ سنا ہے آپ نے کہ برف پگھلی، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ کل تک پاکستان سے ہاتھ ملانے سے کترانے والا بھارت آج پاکستان کی جانب قدم بھی بڑھا رہا ہے اور ہاتھ بھی ملا رہا ہے۔ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل جی، یہ خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ پہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پہنچے تھے، اور پھر ان سے پھر بھارتی وزیر داخلہ ہے وزیر خارجہ جے شنکر، وہ خود آئے چل کر، انہوں نے ان سے مصافحہ کیا، ہینڈ شیک کیا، نشست سے دونوں کہتے ہیں نا اس وقت کھڑے ہوئے۔ اچھا چند منٹ کی گفتگو ہوئی، خیر و خیریت دریافت کیے گئے، اور بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ او I know who you are۔ دونوں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم جیسے آپ کو بتایا خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی۔ تو یہ جو مناظر ہیں یہ کل ایک بڑے حیران کن مناظر تھے۔ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی سید محمد علی۔ تھینک یو سو مچ محمد علی جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، ان ایکسپیکٹڈ تھا، کہاں تو ہم ان کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں جے شنکر کا جو رویہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے تھرو آؤٹ، جب بلاول صاحب گئے تھے وزیر خارجہ کے طور پہ کیا انہوں نے کولڈ رویہ دکھایا تھا، پھر ان کی کرکٹ ٹیم کی بات کر لیں، اور اس کے بعد جو یہ جھوٹ بولتے رہے بنیادی مرصوص میں ناکامی کے بعد، ان کی جو ناکامی ہوئی اس کے بعد، یہ بتائیے گا اب یہ جو مصافحہ ہوا ہے یہ کیا سائن ہے، کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں پچھلے چند سال سے یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ اب وہ ایک کوئی بڑی عالمی طاقت بن گیا ہے اور سارے خطے کے جو ممالک ہیں پاکستان شمول ان کو جو ہے وہ بالکل ان کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور ان کی ہر خواہش اور ڈکٹیٹ کو ماننا چاہیے۔ لیکن اسی غلط فہمی کے تحت جب انہوں نے مئی میں پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تو جتنا ہم نے عبرتناک اس کو جواب دیا ہے، اس نے ان کی فوجی اور سیاسی قیادت دونوں کو ان کی عوام اور عالمی برادری کے سامنے یکساں طور پہ شرمندہ اور ایکسپوز کر دیا ہے۔ اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے ان میں اتنی زیادہ خجالت تھی کہ یہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے، صرف پاکستان سے نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں اپنا رول پلے کیا اور ان کو بلایا تو مودی صاحب نے آنے سے معذوری ظاہر کی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ مئی کی ہزیمت کے بعد جو بھارتی قیادت ہے وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے، ان کے پلیئرز ہمارے پلیئرز سے ہاتھ نہیں ملاتے، ان کے سفرہ اوائڈ کرتے ہیں، اور یہ کلیئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں ہائیسٹ لیول سے کہ جناب آپ نے ان اخلاقی جو ضابطے ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا، جو کہ ان کی چھوٹی سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو کل جو ہینڈ شیک ہوا ہے یہ سفارتی اور اخلاقی ضابطوں کے مطابق جو ہے ایک اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ جے شنکر صاحب نے آگے بڑھایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی بھی ان کے تمام انٹرلوکیوٹرز ہیں وہ بھی اس روش کو اپنائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھارت کی پاکستان دشمنی یا نفرت یا جو نقصان پہنچانے کی پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی جو ہے وہ میں حقیقت پسندانہ انداز میں فوری طور پہ نہیں دیکھ رہا۔ دیکھیں بھارت نے 4 اعتبار سے پاکستان کی قومی سلامتی کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانے کی پچھلے سال کوشش کی ہے، چاہے وہ پاکستان پہ براہ راست جارحیت ہو جو انہوں نے میزائلوں کے ذریعے سے، ڈرونز اور فضائیہ کے ذریعے سے حملے کی ناکام کوشش کی، چاہے انہوں نے پانی روکنے کی جو کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ اس سال میں غیر معمولی انہوں نے پشت پناہی اور سرپرستی کی ہے دہشت گرد تنظیموں کی، جن کے خلاف ہمارے جوان افسران سید محمد علی صاحب اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ہیں کہ وہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ بالکل
اپر ہیرارکی سے ان کو کلیئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ کھلاڑی ہوں یا سیاستدان ہوں, کہ کسی قسم کی انٹریکشن نہیں کرنی اگر آپ کسی ایونٹ کے اوپر آپ کی ملاقات ہو بھی رہی ہے, آمنا سامنا ہو بھی رہا ہے. تو اٹ مینس کہ بھارت اب یہ ریئلائز کرتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی پہلی ملاقات ہے پورے 8, 9, 10 مہینے کے ٹینیور میں. دیکھیں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ اخلاقی اور سفارتی ضوابط کے عین مطابق ہے, لیکن اس کا مطلب ہمیں جذباتی طور پہ یہ اجلت میں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت کی پاکستان دشمنی, پاکستان مخالفت کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. اس کے لیے جو حقائق ہیں, زمینی حقائق, ان میں نمایاں تبدیلی اصل ثبوت ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ خیر شدگالی کا اور امن کے سفر کا اور مسائل کے پرامن اور ذمہ دارانہ عالمی قوانین کے مطابق تصفیے کا خواہاں ہیں. کیا وہ کشمیر کے سچویشن کو ریویو کرنا چاہتا ہے, کیا وہ پانی روکنے اور آبی جارحیت اور انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن جو ہے اس میں واپس آنا چاہتا ہے اور اس وائلیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے, کیا وہ دہشت گردی کی سرپرستی روکنا چاہتا ہے, چاہے پاکستان, اور خاص طور پہ دیکھیں ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ خاص طور پہ ان کو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ جو فورن انویسٹمنٹ, چینی پروجیکٹس وغیرہ بلوچستان میں لگ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں, تاکہ باہر ہمارے دوست ممالک کا اعتماد جو ہے اور ہماری معیشت کی بحالی کا سفر جو ہے وہ متاثر ہو سکے. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان دشمنی کے جو پالیسی ہے اس کو ترک کرے گا, یہ اصل میں ٹرانزیشن ہوگا اگر یہ کرتا ہے تو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ سید محمد علی ہمارے ساتھ ہیں جی. اب یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہاں جی, تو ویلکم بیک, اور کہتے ہیں نا سیلیبریشن تو سب جگہ ہو گئی, ایک جگہ رہتی ہے جہاں پر سیلیبریشن ہونی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ منظر دیکھ کر یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں نیو یارک کے ٹائم اسکوائر کی, جہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن 30 سے شروع ہو گیا ہے. اور جیسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہوگا تو باقاعدہ طور پہ ایک بڑی بال ہوتی ہے جسے ڈراپ کیا جاتا ہے, اور یہ ایک روایت رہی ہے ٹائم اسکوائر کی. یہاں پر بڑی تعداد میں امریکی آتے ہیں, امریکنز آتے ہیں اور دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن پہ نظر رکھتے ہیں. اور یہ جو بال ڈراپ شو ہے یہ ٹائم اسکوائر کی ایک روایت ہے, اور اب آپ کے ساتھ ہم ذرا کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں. 5, 4, 3, 2, 1 and here we go. Happy New Year. Fireworks and Happy New Year to all the Americans if they're ever watching this program. But اور جناب یہ کہتے ہیں نا 1904 سے یہ سلسلہ جاری, روایت جاری ہے جی. فرسٹ بال جو ڈراپ کی گئی تھی وہ 1907 میں کی گئی تھی. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کو جی ایک امیگرینٹ نے بنایا تھا, میٹل ورکر تھے, ان کا نام جیکب اسٹار تھا. 700 پاؤنڈ یعنی 318 کلو گرام, 5 فٹ یعنی کہ 1.5 میٹر اس کا ڈائی میٹر ہے. اور یہ آئرن اور وڈ سے بنائی گئی تھی جو میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں. اس میں جی 100 سے تقریباً 25 واٹ لائٹ بلب جو ہیں تقریباً 100 کے قریب اس میں لگائے گئے ہیں. اس بار تو اس کو اور بھی بڑا بنایا گیا ہے. تو یہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے نیو یارک پہ, ہم روایت دیکھ رہے ہیں ہمیشہ سے, اور یہاں پر بھائی بڑی تعداد میں پبلک جمع ہوتی ہے اور آپ منظر اس وقت دیکھ رہے ہیں. ٹائم اسکوائر جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت رش ہوتا ہے, اور ہر پوری دنیا سے, ہر ملک سے, ہر ایتھنیسٹی, ہر طبقے کا شخص یہاں پر ٹائم اسکوائر میں موجود ہوتا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ایک جمع غفیر موجود ہے. پیپل آر انجوائنگ اینڈ پیپل آر ویٹنگ فار دا بال ڈراپ شو. ابھی تو فائر ورکس یہاں پر شروع ہو چکے ہیں, کنفیٹی بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے, ہیوج اماؤنٹ آف کنفیٹی. بٹ پیپل آر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے, ایک جوش. آپ دیکھ رہے ہیں سال 2026 کو کس طریقے سے ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر لوگ پرعزم ہیں, اور اپنی فیملیز کے ہمراہ, اپنے دوستوں کے ہمراہ ٹائم اسکوائر میں موجود ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن ہوا, اس کے بعد بال ڈراپ شو بھی ہوگا اس وقت. آئی بلیو یہاں پہ کوئی ترانہ پڑا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے فائر ورکس دیکھے, کیا کمال فائر ورکس تھے. آسمان رنگ و نور میں نہا گیا. یہ باقی کمکمے دیکھ, اب کین یو سی دا لائٹنگ, کتنی امیزنگ لائٹنگ ہے, جو ڈراپنگ, کیا بات ہے, زبردست. اور بھائی آپ چاہے وہ سڈنی کا ہاربر برج ہو
या फिर बिग बैन हो, बुर्ज खलीफा हो, और पेरिस की अगर हम बात करें आईफिल टावर हो, तो टाइम स्क्वायर की बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से सेलिब्रेशन होती है तो लोग दूर दराज से दीगर ममालिक से जी प्लान करते हैं, बाकायदा पूरे साल के बाद लोग प्लान करते हैं कि उन्होंने अपना जो सेलिब्रेशन है न्यू ईयर का वो कहाँ पे गुजारना है, किस तरीके से गुजारना है। वैसे आपकी टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आई बिलीव कि टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, बट जो लोग नहीं देख पाते वो फिर ऑब्वियसली यूट्यूब स्ट्रीमिंग और लाइव नशरियात देखते हैं। आइकॉनिक बॉल ड्रॉपिंग शो भी यहाँ पर होगा आपसे कुछ देर बाद। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये टाइम स्क्वायर पर 2026 को, साल 2026 को वेलकम किया जा रहा है। कन्फेटी देख रहे हैं आप, एक सेलिब्रेशन देख रहे हैं आप, एक जश्न हो रहा है यहाँ पर। लोग अपनी फैमिलीज के हमरा, अपने फ्रेंड्स के हमरा, अच्छा क्या अब कन्फेटी की अमाउंट देखें आप, कन्फेटी की अमाउंट देखिए। दूसरा ये इवेंट फ्री है, अभी मुझे पता लगा कि इवेंट फ्री है, ओपन टू पब्लिक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली यहाँ पर जी खदमात दी जा रही है। उस बेसिस पर नो टिकट रिक्वायर्ड पब्लिक व्यूइंग के लिए। अच्छा यहाँ पर लोग बड़ी एडवांस बुकिंग भी करवाते हैं, जिनको पार्टी अगर करनी होती है तो उसके लिए एक अलग डेजिग्नेटेड स्पॉट दिया जाता है। बाकी है कि यहाँ पर पब्लिक को आने के लिए सोचें सहूलत भी फराहम की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात फ्री दी जाती हैं। जैसे कि हम ये देख रहे थे कि बाकायदा तौर पे न्यू ईयर में लाहौर में ही हुआ था 3 डे जी पब्लिक सर्विस। बिल्कुल जी, बसों में सफ़र फ्री था, अभी वो बसंत के ऊपर भी फ्री होगा। बट आप ये देखें कि ये आप डैज़लिंग लाइट्स देखें, आप यहाँ पर एक खुशी का समा देखें। फिर वही बात है कि न्यू ईयर इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स जो कि ग्लोबली पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर सेलिब्रेट करती है। पिछले साल को अलविदा कहा जाता है, साल नौ को इस्तकबाल किया जाता है, उसको खुशामदीद कहा जाता है। ये इस वक्त टाइम स्क्वायर में अवाम का जमे गफ़ीर मौजूद है, लोग खुश हैं, सेलिब्रेशन के मूड में हैं, और अब से कुछ देर बाद आइकॉनिक बॉल ड्रॉपिंग शो भी यहाँ पर होगा। लोग पूरा साल सदफ बाकायदा इस इवेंट का इंतज़ार करते हैं और दूसरे मुल्कों से अमेरिका पहुँचते हैं, ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क पहुँचते हैं, ताकि वो न्यूयॉर्क स्क्वायर जाकर ये तमाम तर प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें। अच्छा, ये जो आप बॉल की बात करें ना, इसमें जी रेड लाइट है, वाइट है, ब्लू है, तो अमेरिका जो फ्लैग है अमेरिकन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे जनाब कि अमेरिका टर्न्स 250, 250 साल हो गए अमेरिका को, तो जनाब उस हवाले से भी सेलिब्रेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया है। और कहना ये है कि ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ पे भी बिलीव करते हैं, यू नो, पॉम्प एंड शो, सेलिब्रेशन, उनको बड़ा इस चीज़ का शौक भी है। अच्छा, ये तो इस बार हम मंजर भी वैसे ही देख रहे हैं उसकी। बिल्कुल जी, और ये आप LEDs और SMDs के ऊपर आप देख सकते हैं कि पिछले साल के रिकैप्स भी दिखाए जा रहे हैं, जो पिछले गुज़िश्ता सालों में ख़ास तौर पर 2025 के अंदर जो हाईलाइट्स थी उनको रिकैप किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आसमान रंगो नूर में नहाया हुआ है, डैज़लिंग लाइट्स हैं, कन्फेटी है, सेलिब्रेशन हो रही है। साल 2026 को वेलकम किया जा रहा है। आज 1 जनवरी है हमारे यहाँ तो, लेकिन वहाँ पर अभी न्यू ईयर्स नाइट है और इस इवेंट के लिए दुनिया भर से लोग न्यूयॉर्क पहुँचते हैं न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये टाइम स्क्वायर के मनाजिर हैं। और अब कुछ देर बाद यहाँ पर एक आइकॉनिक बॉल ड्रॉपिंग प्रोग्राम भी होगा, एक शो का मुजाहरा भी किया जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी तो आगाज़ हुआ है, वो कहते हैं ना पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो वहाँ पर अभी आगाज़ हुआ है। आगाज़ होने के बाद मज़ीद इवेंट होंगे, रात भर वहाँ पर जश्न जारी रहेगा और हम आपको वहाँ से मनाज़िर भी लाइव दिखाएंगे। आते हैं जी वापस पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो सियासत है ज़रा उस बारे में नज़र डालते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो भी उसी तरीके से पुराने। अल्लाह करे कि इसमें भी इस्तेहकाम आए। तो हुकूमत और PTI के दरमियान जब हम मुज़ाकरात की बात सुन रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये बातें की जा रही हैं, फ़िलहाल ये अभी सिर्फ बातों तक ही महदूद है, इसमें हमने कोई कॉन्क्रीट कुछ सब्सटेंशियल होते हुए देखा नहीं है। बैरिस्टर गौहर की अगर हम बात करें, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए किसी भी किस्म के राब्ते की अब तरदीद कर दी है। अच्छा, वो ये कहते हैं जनाब ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कोई राब्ता नहीं हुआ, फ़िलहाल हुकूमत से राब्ता ना किसी और फरीक से राब्ता हुआ है। तो चेयरमैन PTI ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू की, कहा बहुत हो गया, अब हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। फिर साथ ही साथ गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि सज़ा याफ्ता शख्स की रिहाई सियासी मुज़ाकरात से मुमकिन नहीं है, मशरूत मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं है, फैसले आइन और कानून के मुताबिक ही होंगे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकते। फिर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जी कहते हैं कि असम्बली में सिंस सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर था उसमें पंजाब असम्बली में हमने देखा बड़े नाखुशगवार मनाज़र सामने आए, तो वो ये इसी बात का हवाला देते हुए कह रहे थे कि असम्बली में एक और 9 मई नहीं चाहता था, पंजाब असम्बली में होने वाली हुल्लड़बाजी पर शदीद नाराज़ हूँ।
اور یہ بھی کہا کہ اسمبلی قوانین کے مطابق کوئی غیر متعلقہ شخص ان آتھورائزڈ شخص ایوان میں نہیں آ سکتا تھا. ان کے مطابق سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ان آتھورائزڈ. اچھا پھر سہیل آفریدی نے خط بھی لکھا تھا تو وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں جی خط ابھی ملا نہیں, پڑھ کر جواب دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام ان کے حوالے کر دیا جائے. چلیں تو اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھائی آخر پھر وزیر اعظم نے جو آفر دی تھی اس آفر کا کیا بنے گا, اور مذاکرات کی باتیں پھر ہو کیوں رہی ہیں. اگر مذاکرات کی باتوں میں کوئی, جیسے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, تو مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ طاہر سندھو صاحب ہمیں جوائن کرنے کے. ذرا بتائیے گا, ابھی یہ باتوں تک ہی معاملہ ہے لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی گفت و شنید کیا ہو رہی ہے جو آئے دن مذاکرات کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے. بیرسٹر گوہر کی اس بات پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, کسی حکومتی فریق سے یا کسی اور سے کوئی رابطے نہیں ہوئے. جی بہت شکریہ اپنا صدف اور سائم. سب سے پہلے میری طرف سے آپ دونوں کو اور اے آر وائی فیملی کو ہیپی نیو ایئر. تھینک یو. اللہ کرے یہ سال آپ کے لیے اور زیادہ برکات کا باعث بنے. نمبر 2 جو آپ نے فرمایا ابھی مذاکرات کی بات, یہ بالکل مذاق بن گیا مذاکرات جو ہے نا, کیونکہ پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب از اے ویری ڈیسنٹ پرسن, لیکن انہوں نے بڑی بے بسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ اپنے لوگ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. دوسری طرف سے علیمہ خان صاحبہ فرماتی ہیں, بہن ہے ہماری, کہ جی اگر جو مذاکرات کرے گا وہ غدار ہوگا, پارٹی سے غداری کرے گا, وہ عمران خان سے غداری کرے گا. ان کی جو ریسنٹ اسٹریٹجی ہے, جو جب ان کی بہن ان سے ملی تھی, تو میں آپ کو بڑے ہی وثوق سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ خان صاحب نے کہا, جس ملاقات میں بشرا بی بی بھی موجود تھی جیل میں, انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنا چیف آف آرمی صاحب سید محمد آصف ونیر کے خلاف بات کروں گا, آپ باہر جا کے مذاکرات کا ڈھنڈورا پیٹیں گے. یہ بات ہوئی ان سے. اس طریقے سے جب نیت صاف نہ ہو تو صدف اور سائم صاحب یہ مذاکرات کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ 6 دفعہ 7 دفعہ پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھے, جہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں بات نہیں ہو سکتی. اور دوسرا, جس طریقے سے یہ چھڑانا چاہتے ہیں اپنے بانی کو یا فانی کو, اب کس طرح سے ہوگا؟ ہی از اے کنوکٹڈ پرسن. تو جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ اسٹوڈنٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ فارن افیئرز میٹرز, آئی نو آل دیز میٹرز, کس طریقے سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم پھر آفر دے رہے تھے, تو کن باتوں پہ پھر بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس کے علاوہ ان کی دیکھیں میری بات سنیے صدف, اگر سائم صاحب اگر 25 نکات یہ پیش کرتے ہیں تو 10 پہ تو اتفاق ہو سکتا ہے نا. پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, فیئر الیکشنز ہیں, اور ایسی باتیں ہیں جو ان کے ذہن میں ہیں, ملاقاتیں ہیں, واٹس ایور. لیکن یہ تو سٹارٹ ہی وہاں سے لیتے ہیں جو ناممکن ہے, یہ آخری پتہ سب سے پہلے کھیلتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا, اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نا. لیکن اس کے باوجود وی آر ریڈی فار دا, اپنا جو بھی ہے اسپیکر صاحب نے بھی ان کو دعوت دی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی 7 دفعہ ان کو دعوت دی ہے, رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھے بات کریں. لیکن جب یہ بات کرتے ہیں نہیں جی پہلے بانی کو رہا کریں, بھائی بانی کو ہم کیسے رہا کر سکتے ہیں؟ جیل نے ان کو سزا دی ہے, ویسٹ منسٹر کورٹ نے اس پہ مہر ثبت کی ہے کہ واقعی یہ جو پیسہ تھا کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا تھا. آئی ہیو دیٹ ججمنٹ, میرے پاس ہے وہ ججمنٹ جو ویسٹ منسٹر کورٹ کی ہے. تو یہ کس طریقے سے ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ ہی مجھے سینیٹر صاحب, ہم تو سن رہے تھے کہ غیر مشروط مذاکرات کی طرف بات کے حوالے سے بات ہوگی, لیکن یہ تو ہوا تو مشروط مذاکرات کی چل رہی ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شرائط حکومت کی جانب سے بھی ہیں, کچھ شرائط پھر اگر پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ہیں, تو پھر اگر شرائط کا سلسلہ چلتا رہے گا تو کون پہلے کس کی شرط مانے گا, کون بعد میں مانے گا, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جی حکومت کی کوئی شرط نہیں ہے, حکومت کی طرف سے غیر مشروط مذاکرات ہے. لیکن اس ایک بات صاحب کہتے ہیں نا کہ ٹویٹس ڈیلیٹ کریں, معذرت مانگیں. سنیں جو معاملات پینڈنگ ہیں کورٹ آف لا میں, کمپیٹنٹ کورٹ میں, ان کو حکومت کس طرح سے نکال سکتی ہے؟ حکومت کس طریقے سے ان کو باہر نکال سکتی ہے؟ آپ صرف اتنی بات میں آپ سے, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہہ رہا ہوں, اور ایز اے سینیٹر یا واٹس ایور, کہ یہ کس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں کہ جائیں جی جا کے آپ جیل کا دروازہ کھول لیں اور وہاں سے آپ بانی کو لے جائیں. یہ تو عدالت نے کرنا ہے. لیکن دیر آر سو مینی ادر پوائنٹس. مطلب آپ بات تو شروع کریں, بیٹھے تو صحیح, ماحول تو بنائیں. اور یہ جب بیٹھتے ہیں, جب یہ جیل میں جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو جھٹکیاں پڑتی ہیں, وہاں پہ ان کی بات کو سنتا کو نہیں ہے. اور ابھی تک ان میں 19 گروپ بن چکے ہیں. تو سائم صاحب کس طریقے سے مذاکرات کریں گے؟ ہاں آئیں, محمود اچکزئی صاحب بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اپنا مولانا ناصر صاحب اپنا بڑے قابل احترام ہیں, جو اپنا جمیعت علیہ کیا ان کے ہیں, میرے ساتھ ہے سینیٹر, تو ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں. ابھی کبھی اچھا اب طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ مذاکرات وہ کریں گے جی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. میننگ دیر بائی کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو سیرا ان کے ساتھ, اگر ناکام ہوتے ہیں تو اچکزئی صاحب کے ساتھ. اس طرح سے پالیٹکس کھیلنے کے مذاکرات نہیں ہوں گے کبھی بھی. یہ آئیں بیٹھیں اور دیکھیں. سب سے پہلی بات صدف, 2025 میں کیا نہیں ہوا؟ پہلگام واقعہ پہ ہم جیتے نہیں ہیں کیا؟ عالمی تنہائی سے باہر نہیں نکلے کیا؟ کل اپنا جو چیف آف ہمارے ہیں فیلڈ مارشل, سوری اپنا فارن منسٹر صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر,
انہوں نے غزہ کے حوالے سے بات نہیں کی کہ وہ سینس پرویل کرے گی جو پاکستان کی سپیریئرٹی اور پاکستان کو سپریم کرے گی. اس کے علاوہ ہم کوئی ایسے گروپ نہیں بھیجیں گے, کوئی ٹروپس نہیں بھیجیں گے جو مطلب کسی حوالے سے ہمیں سب سے پہلے واضح کیا جائے. بتائیے گا, اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے مذاکرات کی بات کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف یہ بھی کہتی نظر آتی ہے کہ ہم نے تحریک بھی چلانی ہے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی کیسے ہوں گی, اور شفیع جان جو کہ ترجمان ہیں کے پی حکومت کے, وہ یہ کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی, انہوں نے لاہور میں صرف ایک ٹریلر دکھایا ہے, ابھی فلم باقی ہے, پوری فلم باقی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کیا میسج, کس طرح آپ اسے ریسیو کر رہے ہیں ایز میسج, اور نون لیگ اس لیے تیار ہے کیا؟ دیکھیں فلم ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتی ہوں گی. ٹریلر ہوتا ہے اور مطلب 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا, اور 3 گھنٹے کے بعد آخر میں ایک بڑا سارا لکھا تھا دی اینڈ. تو یہ 3 گھنٹے سے زیادہ کا شو نہیں تھا, اور اب اس سے بھی آگے بڑھنے کی بات پڑے گی. اس طریقے سے کام نہیں ہوتا جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. کوئی اسٹریٹ پاور تو ان کے ساتھ ہے نہیں ہے. کیا آپ لوگ بھی ان کو پنجاب سے نکال کے ہم دیں؟ یہ آپ مذاکرت, ایک طرف مذاکرت کہتے ہیں, دوسری طرف ایک طرف پاؤں پڑتے ہیں, دوسری طرف داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا نا جی. یہ بالکل ان کے جو سیریس لوگ ہیں, سوبر لوگ ہیں, اگر وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ٹی وی پہ ہم سے رات کو بیٹھتے ہیں, ان کو یہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, صبح ان کو غدار کرنا شروع کر دیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو. تو یہ تھوڑا سا کلیئرٹی نہیں ہے ان کے ذہنوں میں, اور جب تک کلیئرٹی نہیں آئے گی, دیکھیں ملک کے ساتھ بیٹھے, دہشت گردی پہ بات کریں, خارجہ پالیسی پہ بات کریں جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے, فائنینشیل پالیسی پہ بات کریں جو حافظ سید محمد منیر صاحب نے جس طرح سے, میں نے ایک دن پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 9 مئی کے مہینے میں کبھی فوج کو نہیں چھیڑنا, اور کس طرح سے ہم نے جواب دیا. آپ یہاں دیکھیں ہیومن رائٹس کی سچویشن کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا بڑی آئیڈیل ہے, ہوتے ہیں اکا دکا واقعہ ضرور ہوتے ہیں جی, لیکن سوری میں ایک بات کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں آپ کے حوالے سے, ایئر وائی کے حوالے سے, کہ آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا, کیسے چہرہ بے نقاب ہوا کہ ڈاکٹر نصرت جو ڈاکٹر تھی, ڈگری لینے کی ہے, اور وہاں کے بے شرم ایک جو ان کا وزیر اعلیٰ تھا, اس نے اس کا پردہ کھینچ دیا اس کے چہرے سے. تو یہ ایک عورت کی تذلیل نہیں ہے بلکہ پورے دنیا بھر کی عورتوں کی اس نے تذلیل کی ہے. بے شرمی کی انتہا, ڈٹائی کی انتہا ہے. پھر آپ کرسمس میں دیکھیں, انہوں نے پاکستان میں ہم خود درخت لگوا رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی, اور سارا کچھ کرسمس ٹریز سجا رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ایک مسیحیوں کو کرسمس نہیں منانے دی. ایسے ہی ہے. تو جب یہ واقعات میں گھری ہوئے تو پاکستان میں تو چاہیے کہ ہم اکٹھے ہوں. ہاں بالکل, یرغمال بنایا. یہ تو بھارت کی بات ہوئی, لیکن سینیٹر صاحب آج 1 جنوری ہے, سال کا پہلا دن ہے, گلے شکوے بھی ہیں, کہیں پر شرط و شرائط بھی ہیں, معذرت کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا نیا سال آپ کو لگتا ہے سیاسی تناؤ میں کمی اور مفاہمت کا سال ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, اور میں اتنی چھوٹا وہ بڑی بات ہے, ایک چھوٹا سا کام ہے, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ چکری میں جو میٹنگ ہوئی تھی کیا اس کے بارے میں ہوا تھا 9 مئی میں, اس میں 6 لوگ شریک تھے. میں نام نہیں لوں گا ابھی چونکہ ابھی بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں, لیکن جنہوں نے جب یہ منصوبہ بندی کی وہاں پہ یک وقت فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے کے لیے, جس میں بہت سارے لوگ اپنا شامل تھے, بڑے کیا کہنا چاہیے جن سے یہ فیض یاب ہوتے تھے, تو آئیں آج بھی خان صاحب آئیں اسٹیج پہ آئیں, سب کے سامنے کریں, اب ان کی جماعت کہے کیا ہم معذرت چاہتے ہیں جی اس واقعات پہ, آئیں ہم سب مل کے چلتے ہیں. کھیل رہ گیا, کرکٹ کی اسپورٹس کی بات کریں گے کہ 2025 کو اگر ہم راؤنڈ اپ کریں تو کیا ہمارے سامنے جی, کیونکہ ہمارے یہاں صرف کرکٹ نہیں دیگر کھیلوں پر بھی بہت سارے زبردست طریقے سے پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں, اور بھی دوسرے شعبے ہیں جہاں پر ہمیں کامیابیاں سمیٹنی ہیں, جیسے کہ میڈیکل ہے, جیسے کہ صحت عامہ ہے, اور صحت کا شعبہ ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے دنوں کے ساتھ بہتری بھی آ رہی ہے. میں بات کروں گا نئے سال میں ایک اور اچھی خبر ہے جناب آپ کے لیے, پاکستان میں پولیو کیسز میں الحمدللہ کمی دیکھی گئی ہے, کمی کا ایک رجحان دیکھا گیا ہے. 2024 میں ملک میں پولیو کیسز 74 تھے, 2025 میں کم ہو کر 30 رہ گئے, اور نیشنل ای او سی کے مطابق ستمبر 2025 کے بعد ملک بھر میں پولیو کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا. اچھا, جبکہ بلوچستان اور پنجاب میں تقریباً 1 سال سے, یہ بڑی خبر ہے کہ 1 سال سے یہاں پر پولیو کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا. اب ظاہر ہے اس میں کمیونٹی ہو گئی, ہماری جو ریلیجیس فیٹرنیٹی ہو گئی, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کی شمولیت جو ہے نا عوام میں اویئرنیس کے لیے بہت زبردست یہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں. ان سے عوام میں ایک تو ان کی آگاہی ہو سکتی ہے, دوسرے ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو پاکستان 2026 میں ہم دعا گو یہ ہیں, دیکھیں پولیو کے کیسز میں کمی ہونا خوش آئند ہے, مگر ہمارا ایم, ہمارا ٹارگٹ, ہمارا گول یہ ہے کہ پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہو, اور اس بار ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ سب مل کر, ہم سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ 2026 میں پولیو کا پاکستان سے مکمل خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ. اور صدف ایک کلیدی کردار جو بڑا انٹیگرل ایک کریکٹر ہے وہ یہاں پر پولیو ورکرز کے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, جو کہ نہ بارش دیکھتے, نہ دھند, نہ گرمی سردی, اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے, ہمارے ساتھ
मौजूद हैं वफाकी वज़ीर सत मुस्तफ़ा कमाल साहब। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल साहब ज्वाइन करने के लिए। और ये खुश आइंद है, ज़ाहिर है असल हमारा गोल और मकसद तो ये है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान ये दो मुल्क ही रह गए हैं जहाँ पर अभी तक पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन पिछले साल की निस्बत जो 2025 गुजरा इसमें कमी आई है, तो ये कौन से ऐसे इक़दाम थे जो हम इन केसेस में कमी होते देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए पोलियो का जो ये की जो बीमारी है उसमें उसको हमने ख़त्म करना है, उसको कम नहीं करना। अगर एक केस भी आ जाता है तो पाकिस्तान पोलियो के वायरस वाला मुल्क कहलाएगा। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के दो मुल्कों में एक मुल्क है जहाँ पर पोलियो मौजूद है, एक अफ़गानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। पोलियो लोगों को पता रहे कि पोलियो का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज है, पोलियो का इलाज नहीं। एक दफ़ा खुदा न खास्ता बच्चे को पोलियो लग गया तो आप दुनिया के किसी भी अमीर मुल्क में जाकर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उस बच्चे को अपाहज होने से नहीं बचा सकते। तो उसकी सिर्फ एहतियात है, उसका कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान में 76 केसेस थे पिछले साल, इस साल जो है वो 30 केसेस हैं। अब आप देखिए कि 30 केसेस में भी जो 19 केसेस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से में भी जो 19 में से 16 केसेस हैं, वो 16 केसेस जो हैं वो साउथ खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी के बिना पर, लॉ इन्फोर्समेंट के बिना पर, ऑपरेशन की वजह से वहाँ पर पिछले 2 से 3 सालों से पोलियो की कैंपेन नहीं हो सकी। तो ये जिन लोगों के दिमागों में ये कोई शायबा या खदशा पाकिस्तान में है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, वो इस नंबर से समझ लें कि देखें जहाँ पर पोलियो वर्कर नहीं जा सके 3 सालों से, वहाँ पर 19 में से 16 केसेस वहाँ से हैं, उस जगह से हैं। तो बताना ये मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि पोलियो का वायरस हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। कराची के 12 डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे पास स्पॉट्स हैं, जो कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, उसके 12 सैंपल पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान में 127 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पोलियो से पॉजिटिव हैं। अगर कोई पोलियो का कतरा पूरा पाकिस्तान ना पिए फर्ज करें तो ये 30 केसेस जो हैं वो 2 सालों में 30,000 हो जाएंगे। फिर अगले साल जो है ये और उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 30 केसेस क्यों हैं, 30,000 क्यों नहीं है पोलियो के दुश्मन के मौजूद होने के बावजूद? वो इसलिए कि उस 99.99% बच्चों ने उस वायरस दुश्मन से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पोलियो के कतरे और वैक्सीन लगवा रखी है। इस वजह से ये केसेस 30,000 नहीं है, वरना सिर्फ कराची में जो आपको एक साल में 10,000 केसेस निकल आए। तो इसका कोई और इलाज नहीं है, इसकी एहतियात है। मैं और हर तरह से इसकी चेक हो चुका है, ये ड्रैब ने चेक कर लिया, कोई इसके अंदर खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी या ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है। दुनिया जो है वो जहां अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, ईरान, इराक और तमाम ये ममालिक, चाइना, ये तमाम ममालिक आज अगर पोलियो से फारिग हो गए हैं, पोलियो से जो है वो अपने आप को छुटकारा हासिल किया, उन्होंने इन्हीं दवाओं को पिलाकर अपनी कौम को बिल्कुल। बचाया। और सर हम ये देख रहे हैं कि साल 2025 में बड़ी एग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन्स की गई और फिर पोलियो प्रोग्राम्स पर अवामी एतमाद में इजाफा भी हुआ। इसका क्रेडिट आपको क्या लगता है किसको जाता है? ऑब्वियसली आपकी काविशें तो हैं ही हैं, साथ ही साथ किन की ताउन और अनथक मेहनत से आज हम ये एटलीस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि पोलियो केसेस में कदरे कमी आई है और ये मुस्बत नताइज मिल रहे हैं हमें? देखिए पूरा टीम वर्क है, राइट फ्रॉम दी ग्रास रूट लेवल। जो हमारे पोलियो के कतरे पिलाने वाले जो वर्कर हैं, जो हमारे ये हेल्थ वर्कर हैं, जो कि हर तरह के नामसाइब हालात के बावजूद जो है वो दरवाज़ों पे जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, सबसे बड़ा क्रेडिट तो उनका है। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, पुलिस इंतज़ामिया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी इसको जो है वो मॉनिटर करती है, वो मीटिंग करती है, वफाकी हुकूमत हैं, फिर हमारे जो डोनर एजेंसीज़ हैं, हमारी गावी है, WHO है, यूनिसेफ है, गेट्स फाउंडेशन है, और इस तरह से जो है वो बहुत सारे और इदारे हैं जो कि मिलकर सब लोग एक ही फोकस होकर एक इशू पे काम करते हैं, और वो ये कि हर
ہر انسان کو, ہر بچے کو جو کہ 1 سے 5 سال کی عمر کا ہے, اس کو پولیو کے قطرے پلائے جا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 62 لاکھ نیو بورن بیبیز آتی ہیں. ہم ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہر سال ایڈ کرتے ہیں اپنے ملک کی آبادی میں. تو آپ کو اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا, پھر ہمارے پاس تقریباً 4 لاکھ 0 ڈوزز چلڈرن کی ہے کہ جنہوں نے کسی بھی طرح کی ویکسین کے کوئی قطرے نہیں پیے, کوئی ویکسین نہیں لگی. وہ بہت زیادہ بہت ونربل ہیں کہ جن کو یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں. ہم ان 0 ڈوزز بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں پروونشل گورنمنٹس کے ذریعے اور کوشش کرتے ہیں کہ 0 ڈوزز جو ہے وہ ہمارے بچوں کی تعداد جو ہے وہ بالکل منیمم ہو اور پھر ختم ہو جائے. یہ تمام ایفرٹس مل کر جو ہے وہ ایک اوور آل آپ کو ہمیں, اور وزیر اعظم پاکستان کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان اس کے اوپر میٹنگ نہ کریں, وہ پوچھیں نہ, کیمپین میں شامل نہ ہوں. تو رائٹ فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر ایک ہیلتھ ورکر جو ہے اس سب کی جو ہے وہ کاوشوں سے آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ منیمائز ہوئی چیزیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے مینشن کیا کہ جہاں پر ابھی پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, خاص طور پہ آپ نے کے پی کا حوالہ دیا, وہاں کے حالات کی طرف آپ نے نشاندہی کی, اور کیونکہ وہاں پر پولیو ورکرز نہیں جا سکے ان حالات کی وجہ سے. لیکن میرے لیے کنسرننگ چیز یہ ہے کہ کراچی جیسا شہر جو کہ ویل اویئر بھی ہے, یہاں پر ایجوکیٹڈ بھی لوگ ہیں, اس کے باوجود ظاہر ایجوکیٹڈ لوگ ہر جگہ بستے ہیں, لیکن میں بات ہی کروں ایز اے میٹروپولیٹن سٹی کی بات کر رہی ہوں میں, یہاں پہ کیسز کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہر ڈسٹرکٹ سے رپورٹ ہوئے ہیں, تو یہ الارمنگ بات ہے میرے لیے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں, کراچی سے اس سال کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. میں نے جو آپ کو بات کی وہ پولیو کے وائرس کے موجود ہونے کی بات کی. 2 باتیں ہیں نا, ایک تو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور ایک پولیو کا وائرس کہاں کہاں موجود ہے. پولیو کا وائرس کراچی کے 12 سیمپلز میں موجود ہے. پولیو کا وائرس پاکستان کے 127 ڈسٹرکٹس میں موجود ہے. تو وہ جو دشمن وہ آپ کے سیویج میں ہے, وہ آپ کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہے, وہ آپ کی جو ہے وہ گلیوں میں ہے. تو وائرس ایک الگ چیز ہے اور کیسز آنا ایک الگ چیز ہے. وائرس کے موجود ہونے کے باوجود کیسز نہیں جہاں آ رہے, اس کا مطلب ہے کہ اس دشمن سے بچنے کے لیے بچوں نے احتیاطی تدابیر کر رکھی ہے. میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس سال تو کراچی میں بہت بڑا ریفیوزل ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگوں کی مس کنسیپشنز ہیں, پھر ہم مدرسوں میں گئے ہیں, ہم عام لوگوں کے پاس گئے ہیں, علماء کرام سے ملے ہیں, برادریوں سے ملے ہیں, MNA-MPs انوالو ہوئے ہیں, پولیس انوالو ہوئی ہے, پروونشل گورنمنٹ انوالو ہوئی ہے, اور وزیر اعلیٰ انوالو ہوئے ہیں. تو ان سب کے ایفرٹس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق جو لوگوں کے مسکنسیپشنز تھے, وہ ہم نے جو غلط خیالات ان کے روزانات تھے, وہ ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ کم کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے اور کراچی کا رزلٹ بھی بہتر آئے گا. کراچی میں ریفیوزلز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کا 50% ریفیوزل جو ہے وہ کراچی میں. تو الحمدللہ کوئی کیس نہیں آیا کراچی سے, لیکن یس یہاں پر جو ہے وہ 100% جو امیونائزیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنی چاہیے, جس کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں جو وائرس بتا رہا تھا, وہ وائرس سب سے اچھی پروگرس بلوچستان کی ہے. بلوچستان نے بہت اچھا کیا ہے, اور بلوچستان میں جو ہے وہ اس کو میں بہت بڑا فرق آیا ہے. وہاں کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے, وہاں کی جو ہیلتھ منسٹری ہے, وہاں کے جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں, اور وہاں کے جو پولیو ورکرز ہیں, ان کی جو وہاں پہ پولیو کی جو ٹیم ہے, پولیو ایریڈیکیشن کی جو ٹیم ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو بلوچستان اور سبھی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان میں بہت سگنیفیکنٹ اس کے جو ہے وہ ریزلٹس آئے. سر, آج 1 جنوری ہے, سال 2026 کا پہلا دن ہے. 2026 میں پولیو کا جڑ سے کلا کما کرنے کے لیے, اس کو ترک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جو ہم اقدامات کر رہے ہیں انہی کو کنٹینیو کریں گے, اور اس کو اور ایگریسو کریں گے, اس کو اور ایکسٹینڈ کریں گے, اس کے اسکیل اپ کریں گے, اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھیے احتیاط علاج سے بہتر ہے. اور نہ کہ صرف پولیو میں بلکہ پورے پاکستان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات ہوتی ہے, وہ ہیلتھ کیئر ہے انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام. ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اسپتالوں میں علاج کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ ہسپتال بنائے جائیں, ڈاکٹر لاتے جائیں اور ہسپتال بھرتے چلے جائیں. وہ تو سک کیئر ہے. جب آپ ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر تو پریونشن کی بات کرتا ہے. ہیلتھ کیئر تو بچے کی پیدائش میں وقفے سے لے کر اس کو پینے کا پانی صاف پلانے سے لے کر, اس کا کچرا صحیح استعمال اٹھانے سے لے کر, سیوریج کو ٹریٹمنٹ کرنے سے لے کر, یہ تمام جو ایکو سسٹم ہے ہمارے ہیلتھ کا, یہ صحیح ہوگا تو ہمارے
یا مریض کم بنیں گے, مریض کم ہوں گے تو پھر جو ہے وہ اس کی تیمارداری ٹھیک ہو سکے گی. ورنہ جس طرح سے پاکستان میں ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزن, اگر یہ سلسلہ رہا تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس طرح کے پیشنٹس برڈن کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمارا پورا فوکس ہے. اچھا وہ لوگ کیسے بچیں گے؟ ویکسین لگا کے. آج پاکستان حکومت 13 بیماریوں سے بچنے کی ہم ویکسین لگاتے ہیں. جن بیماریوں میں ہزاروں لوگ پہلے مرتے تھے آج وہ نہیں مرتے. یہ ویکسین لگانا بہت ضروری. دنیا میں اگلے 15 سالوں کے بعد کوئی بھی بندہ کینسر سے نہیں مرے گا. وہ کیسے نہیں مرے گا؟ کہ کینسر کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, وہ اگلے 10 سالوں میں جو ہے وہ لوگوں کو لگنے لگے گی. لیکن خدا نخواستہ پاکستان میں پھر بھی لوگ مر رہے ہوں گے, کیونکہ جب آپ ویکسین لگانے جائیں گے تو آپ سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے. تو ویکسین ہی جو ہے وہ لگانا تمام بیماریوں سے بچنے کا علاج ہے. اگر آپ یہ ویکسین نہیں لگائیں گے بیمار پڑیں گے, کوئی پھر آپ حکومت کو گالیاں بکیں. آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں 4 گھنٹے سے پہلے آپ کی باری نہیں آتی, وہاں پہ ہر جگہ مریضوں کا ازدحام ہے. تو ہمارا فوکس جو ہے وہ انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ وفاقی حکومت کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہیلتھ منسٹری ہے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر اور تمام صوبے مل کر ہم پریونشن پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام کریں, لوگوں کو مریض بننے سے بچانے کی بات کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب, وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ. اور گول یہی ہے جناب کہ پولیو کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے لیے پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے اور لوگوں کا اعتماد بحال ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اچھا جی, اب ان 2 گھنٹوں کے اندر معیشت, صحت, سیاست, سیاحت سب آپ کو بتا دیا. اب ذرا آ جاتے ہیں کھیل کے میدان کی طرف. تو سال 2025 کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم نے مختلف فارمیٹس میں ملی جلی کارکردگی دکھائی. کہیں پر سیٹسفیکٹری بھی تھی, کہیں پر نان سیٹسفیکٹری بھی تھی. ون ڈے کی بات کی جائے تو 17 میچوں میں 7 جیت کر 7 ٹیم کو اکثر ہم نے دیکھا کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, جس میں نیٹ جو تھی وہ چیمپئنز ٹرافی اور نیوزی لینڈ کے خلاف وائٹ واش شامل تھی. اور تاہم سال کے آخر میں پھر جنوبی افریقہ کو ہوم سیریز میں ہرایا بھی اور سری لنکا کے خلاف وائٹ واش کیا. T20 کی بات کر لیں تو ٹیم بہتر رہی اور 34 میں سے 21 میچ ہم نے جیتے. اور ٹیسٹ کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ سال پاکستان کوئی سیریز جیتنے میں کامیاب نہیں ہوا. جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کارکردگی مایوس کن رہی. تو اب ظاہر ہے ہم کیوں یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں. کرکٹ ہمارا پیشن ہے, کرکٹ وہ کھیل ہے جو ہم سب کو یونائٹڈ کر دیتا ہے اور بڑے فینز ہیں یہاں پر ہمارے. دوسرے یہ کہ یہ سال جو ہے نا, یہ سال جی PSL کا سال بھی ہے, اس میں ورلڈ کپ T20 بھی ہونا ہے, بہت سارے کرکٹ کے ایونٹس آنے ہیں. تو بات کر لیتے ہیں کہ سال 2025 اسپورٹس کے حوالے سے کیسا رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی. شاہد صاحب, اگر ہم پورا احاطہ کریں 2025 کا, بڑے تجربے ہوئے, کپتان چینج ہوتے رہے, پھر کھلاڑی کبھی کسی کھلاڑی کو موقع دیا, کبھی کسی کو موقع دیا, بہت کرٹیسزم بھی ہوا, PCB کے اندر مینجمنٹ پہ بھی ہوا, تو کھلاڑیوں پر بھی ہوا, تو کیپٹنز پر بھی ہوا. یہ 2025 کیسا رہا اوور آل کرکٹ کے لیے؟ جیسے جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی تیزی سے چینجز بھی آئیں, ہاچ پاچ تو رہا, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جی شاہد بھائی کی آڈیو میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, ذرا ہم ان کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. تو بات پھر یہ ہے کہ سال 2025 ہم کرکٹ کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری نظر آیا. اینڈ یس, کارکردگی کچھ کھلاڑیوں کی ہمیں بڑی ویک نظر آئی. جس طرح کیپٹنز چینج ہوتے رہے ہمارے, تو ابھی بھی آخر میں یہ ہو رہا تھا کہ سلمان علی آغا جی ان کو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. تو چلیں ہم شاہد صاحب سے بات کریں گے, لیکن صرف ہم کرکٹ کی ہی بات نہیں کریں اوور آل 2025 کی, ہم دیگر کھیلوں کی بھی بات کریں. دیگر کھیلوں میں آپ کو ذرا بتا دیں کہ سال 2025 میں ہم نے کن کھیلوں میں ہم نے کامیابیاں سمیٹی. آپ جیولن تھرو دیکھیں, ارشد ندیم صاحب, سنوکر, ابھی حال ہی میں ہم نے ایک سنوکر بڑی کمال چیمپئن شپ جیتی ہے, والی بال, ہینڈ بال, پھر اس کے بعد ناروے کپ میں ہم نے دیکھا کہ اپنے کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور بہت سے ایونٹس میں تو روایتی حریف بھارت کو بھی شکست دے کے پاکستان پھر کرکٹ کو میں لاؤں گی انڈر 19 جو ہماری ٹیم ہے, انہوں نے جی چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے. شاہد صاحب, اوور آل کرکٹ 2025 میں کیسا رہا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ رپورٹ چلا رہے تھے, ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو جو ویسٹ انڈیز کی سیریز تھی وہ جیتنی چاہیے تھی, نہیں جیتا پاکستان, 1-1 سے ڈرا ہوئی. پھر اس کے بعد پاکستان نے ساؤتھ افریقہ سے سیریز کھیلی. پہلا ٹیسٹ میچ بہت ہی اچھا پاکستان نے جیتا, لیکن دوسرا ٹیسٹ ہم ہار گئے. ساؤتھ افریقہ نے کم بیک کیا, وہ سیریز بھی ہمیں جیتنی چاہیے تھی. تو اگر ہم دونوں سیریز جیتتے
تو ٹیسٹ کرکٹ میں بہت ہی اچھا سال ہوتا. ون ڈے میں بہت ہی مایوس کن رہا. ہمارے یہاں اتنے عرصے بعد کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ICC کا ہوا تھا, اس کے ہم پہلے راؤنڈ میں ہار گئے. ہم ویسٹ انڈیز گئے, ویسٹ انڈیز سے ہم 1991 کے بعد کوئی سیریز ہار گئے, اور ون ڈے میں ہماری بڑی خراب پرفارمنس رہی. اوور آل اگر T20 دیکھیں تو سیٹسفیکٹری ہے 34 میں سے 21 میچ جیتنا, لیکن وہ جو T20 میں کلیئر انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ مار دھاڑ والی کرکٹ, زبردست پچھاڑ دیں گے اوپوننٹ کو, وہ نظر نہیں آئی پاکستان ٹیم میں. اور ہم جب بھی بڑی ٹیموں سے کھیلے, نیوزی لینڈ سے کھیلے, ہم 4-1 ہار گئے. انڈیا سے ہم ایشیا کپ کے 3 میچ ہار گئے, فائنل ہار گئے. لیکن جونیئر لیول پہ جو ہمیں سکسیس ملی وہ زیادہ خوش آئند ہے. اس سے لگ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل بہت بہتر روشن ہے. بالکل میں وہی بات کرنے لگا تھا, نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا ہم نے, پھر انہوں نے آپ کو پروف بھی کیا. چیمپئنز ٹرافی انڈر 19 ہم جیتے, اس کے بعد پھر یہ پاکستان زمبابوے کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کچھ کھلاڑیوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. سمیر منہاس نے بڑی شاندار پرفارمنس دی. تو کیا مثبت کیا منفی پہلو رہے آپ کو لگتا ہے شاہد بھائی, خاص طور پر اگر ہم اسٹریٹجی کی بات کریں, ہم سلیکشن کی بات کریں اور ہم پلاننگ کی بات کریں؟ تو دیکھیں مثبت پہلو یہ رہا کہ پروگریس نظر آ رہی ہے, انٹینٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب انٹینٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر کامیابی بھی ملتی ہے. ڈومیسٹک کرکٹ ہماری بہتر ہوئی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایفرٹس بہت کیے ہیں, جونیئر لیول پہ جو کام ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے, اور اس کا فروٹ ہمیں اگلے 1-2 سال میں ضرور ملے گا. تو وہ پازیٹیو چیزیں ہیں. کوچ ہم اچھا لے کے آئے, اس سے رزلٹ بہتر آ رہے ہیں, لیکن جب ہم اچھی بڑی ٹیموں سے کھیلیں گے تب ہمیں اپنا پتہ چلے گا. تو ایک پلس چیز یہ کہ ڈیولپمنٹ کی اور آگے جانے کی انٹینٹ نظر آئی ہے پاکستان. اچھا شاہد صاحب ذرا ہائی لائٹ پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ بابر اعظم کہتے ہیں نا ہمیشہ سے ہی ٹاک آف دا ٹاؤن رہتے ہیں, وہ پرفارم کریں نہ کریں, لیکن ظاہر اوور آل ان کی پرفارمنس وہ نہیں رہی جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. اور دوسرے یہ جیسے فرحان صاحب زادہ, ماس صداقت, بہت سارے ایسے نئے نام ہمارے سامنے آئے جنہوں نے بڑا اچھا زبردست پرفارمنس دی ہے. تو آپ کے نزدیک کون سے کھلاڑی جو ہے وہ ٹاپ 5 آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین پرفارمنس دی ہے اوور آل؟ دیکھیں صاحبزادہ فرحان کا تو بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ سال رہا ہے. سال ختم ہو گیا, اگر وہ 5ویں T20 میں سینچری بنا لیتے, T20 انٹرنیشنلی اوور آل T20 کرکٹ میں 4 سینچریاں ان کی رہیں, 5 پلیئروں کی, اور مطلب وہ 5ویں پلیئر ہیں جن کی 4 T20 سینچریز ہیں ایک ہی سال میں. 5ویں بناتے تو ایک یونیک ریکارڈ ہو جاتا ہے, لیکن وہ اچھا جا رہے ہیں, اچھا کھیل رہے ہیں. اور محمد نواز کا سال یہ بہت ہی اچھا رہا ہے. وہ 3 سیریز میں, 2 ٹرائی سیریز میں اور ایک اور ویسٹ انڈیز کی سیریز میں مین آف دا سیریز رہے, وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. جیسے آپ نے ماس صداقت کا نام لیا, آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر ہے, چھکے بڑے ایفرٹ لیس بڑے زبردست طریقے سے مارتا ہے. تو اب کی کرکٹ T20 ہو یا ون ڈے ہو, اس میں آپ کو ہارڈ ہٹنگ بیٹنگ کرنی ہے. سمیر منہاس ایک بڑا اچھا نیا نام آیا انڈر 19 لیول پہ, جنہوں نے اس فائنل میں انڈیا کے خلاف بڑی زبردست بیٹنگ کی. ابھی زمبابوے کے خلاف 140 کا اسکور کیا, وہ بہت اچھے جا رہے ہیں. شامل حسین بہت اچھے کرکٹر ہیں, سعد خان ہیں, سعد بیگ ہیں. تو پاکستان میں ٹیلنٹ بہت اچھا آ رہا ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا, ابرار تو ظاہر بالنگ میں اسپنر ہے, علی رضا بہت اچھا بالر پاکستان کو مل رہا ہے, احسان سبحان, محمد سبحان بہت اچھا بھی انڈر 19 میں, محمد سیام بہت اچھا. تو ٹیلنٹ تو ہے, پراپر گرومنگ کی, پراپر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کر بھی رہا. لیکن ابھی تو ہم انڈر 19 کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ابھی ہماری جو ٹیم ہے, بڑے لڑکوں کی جو ٹیم ہے, انہوں نے کھیلنا ہے T20 ورلڈ کپ. اس کے لیے کیا امیدیں رکھیں؟ امیدیں ہیں پاکستان کی. پاکستان اگر اگریسو کرکٹ کھیلے گا, نہ ڈرے, کھل کے کھیلے, تو ہم اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمیں کم از کم سیمی فائنل میں تو جانا چاہیے. پچھلے ورلڈ کپ میں ہم فرسٹ راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئے تھے. کپتانی اچھی ہونی چاہیے. اب ہم نے توجہ دی ہے, ہم نے بھروسہ کیا ہے سلمان علی آغا پر, انہی کے ساتھ جانا چاہیے. اچھی ٹیم ہماری ہے. شاہین کو تھوڑی انجری ہوئی ہے, لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ 10-12 دن کے اندر بالنگ کرنا شروع کر دیں گے. بڑا وائٹل کاگ ہے ہماری بالنگ میں, ان کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا. اور جیسے آپ اس سے پہلے بابر اعظم کی بات کر رہی تھی, بابر اعظم کا بھی مکس سال رہا. آخر کو انہوں نے سینچری بنائی لی ون ڈے میں, لیکن وہ اپنے جو بڑی تعداد ہے فینس کی, ان کو مایوس کر رہے ہیں. اللہ کرے 2026 ان کا اچھا سال گزرے, اس لیے کہ فینس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر وہ مسلسل ناکامی دیکھیں گے تو پھر دوسرے پلیئر کو تلاش کریں. اب آپ اپنی خیر بنائیے. اچھا شاہد بھائی, شاہین کی انجری کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ شاہین آ گئے ہیں واپس پاکستان, اور اب ان کا ریہیب شروع ہوگا.
جو MRI ہے وہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ اتنی سیریس انجری نہیں ہے. 8 دن آرام کریں گے, پھر ان کی 4-5 تاریخ سے انشاءاللہ ریہیب شروع ہوگی, ہو جائے گا. ظاہر ہے پہلے بھی ان کو نی انجری ہو چکی ہے, اللہ کرے شدید نہ ہو, اللہ کرے جلدی وہ ریکور ہو جائے, اور ان کی پاکستان کی ٹیم کو T20 میں بہت ضرورت ہے. اچھا شاہد صاحب, یہ تو ہو گئی کرکٹ. اب اگر ہم صرف کرکٹ پہ بات کریں تو زیادتی ہوگی. اب ہم بات ارشد ندیم کی بات کیسے ہم نہیں کر سکتے, دیگر سپورٹس کی ہم بات نہیں کر سکتے. تو اوور آل پاکستان کا ظاہر ہے ہم نے گولڈ میڈل جیتا, پھر اس کے بعد جس طریقے سے ان کو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ایک ریسنٹلی ایک ایونٹ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو پاکستان دیگر سپورٹس میں کیسے کر رہا ہے؟ اچھا جا رہا ہے. ہم ریجنل لیول پہ, چھوٹے جو ریجنل لیول ہوتے ہیں اس میں جیت رہے. ہمارے جوڈو کے پلیئر, ہمارے کراٹے کے پلیئر, ہمارے پیڈل ایک نیا گیم آیا اس کے پلیئر اچھا کر رہے ہیں. بیس بال میں ہم نے اچھا کیا ہے, ہماری بچیاں آگے آ رہی ہیں, اچھا کھیل رہی ہیں. تو ہمارے پاکستان اسپورٹس بورڈ کو اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو, اور جو بھی ہماری گورنمنٹ کی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, ان کو چاہیے 2-3 گیمز لے کے چلیں. پاکستان میں باکسنگ میں بڑا ٹیلنٹ ہے, سوئمنگ میں بڑا ٹیلنٹ ہے, ویٹ لفٹنگ میں بڑا ٹیلنٹ ہے, ان کو تھوڑا سا آگے کریں. جیولن جب سے جیتے ہیں ارشد ندیم, جیولن میں بچوں کا انٹرسٹ پیدا ہوا ہے, اور اب پیڈل بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہے. کلب لیول پہ دیکھیں آپ, بچوں میں بہت انٹرسٹ ہے, جا کے کھیلتے ہیں. بڑوں میں بھی انٹرسٹ ہے, پیڈل کھیل رہے ہیں. تو ہمیں اس گیم کو نرچر کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ریجنل لیول سے سٹارٹ لیں اور پھر انٹرنیشنل. جاتے جاتے شاہد بھائی, ٹو کنکلوڈ ایوری تھنگ, ہم PSL کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو PSL کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ 2 نئی ٹیمز کی شمولیت ہوئی تھی اس دفعہ, ان ٹیمز کے بارے میں بتائیں ذرا, کچھ اندر کی خبریں کیا ہیں PSL کے حوالے سے؟ دیکھیں 8 جنوری کو آپشن ہو رہا ہے, اس میں پتہ چلے گا. 12 میں سے جو 12 بڈرز تھے ان میں سے 10 بڈرز اپروو ہوئے ہیں. اس میں یقیناً علی ترین بھی ہوں گے, وہ بھی لیں گے ٹیم. انہوں نے بڑا کام کیا تھا ملتان سلطان میں, اور ساؤتھ میں ان کی جو اکیڈمی ہے وہ بہت اچھا ٹیلنٹ پروڈیوس کرتی ہے. تو 2 اچھی ٹیمیں آئیں اور مزید اچھے پلیئر آئیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ آسٹریلیا سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے, اپنے پلیئر بگ بیش کے لیے دیے ہیں, تو انشاءاللہ ہمیں بھی آسٹریلیا کے اچھے پلیئر ملیں گے. انگلینڈ سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, ہیری بروک, جو روٹ, اور ان کے بڑے اچھے پلیئرز پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں. تو 2 نئی ٹیمیں ہوں گی تو ہمیں کم از کم 10 سے 15 فورن پلیئرز اچھے اور بھی چاہیے ہوں گے, ملیں گے, اور پاکستان سپر لیگ مزید ترقی کرے. زبردست. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. اوور آل ہم نے کرکٹ کے حوالے سے اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے بات کی. تو ہوپ جی ہم اچھا کریں ورلڈ کپ T20 میں. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اینڈ آئی ایم شیور کہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 1 پہیے والی موٹر سائیکل یا 1 پہیے والی سائیکل, نہیں سنا نا کبھی ہم لوگوں نے. لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں, پشاور کے ایک ہونہار میکینک نے اپنی محنت اور ذہانت سے 1 پہیے پر چلنے والی, وہ بھی ماحول دوست موٹر بائک تیار کر لی ہے, جو ٹریفک جام میں بھی آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد دے گی. یہ کیسے چلتی ہے, کیسے اس کو بنایا گیا, دیکھتے ہیں. پشاور سے شازیہ نثار کی رپورٹ. پشاور سے ابھرنے والی یہ کہانی ہمت اور جدت کی مثال بن چکی ہے. ایک سپورٹس میکینک نے خواب دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ اپنے خواب کو پہیے پر کڑا کر دیا. محدود وسائل, ذاتی محنت اور مسلسل لگن کے نتیجے میں ایک ایسی سواری تیار کی گئی جو نہ صرف جدید ٹیکنالوجی کی عکاس ہے, بلکہ ماحول دوست سفر کا نیا تصور بھی عیا کرتی ہیں. تقریباً 2000 سے $2500 کی کیٹیگری میں یہ بار ملتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں نہ تو اس کی کوئی رائڈر ہے. پھر 2 مہینے لگے تو یہ میں نے بنائی ہے. اس پہ جو اس میں چیزیں لگی ہوتی ہیں, اس میں پہیے میں موٹر لگی ہوتی ہے, اس میں 1000 واٹ کی موٹر ہے, پلس اس میں جو سرکٹ لگا ہوتا ہے وہ سیلف بیلنس پہ کام کرتا ہے, جائر پہ کام کرتا ہے. نہ بٹن دبانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی روایتی بریک کا استعمال ہوتا ہے, بس چلانے والے کے جسمانی توازن سے ہی رفتار اور سمت کا تعین ہوتا ہے, جو اسے عام سواریوں سے منفرد بناتا ہے. اس کا سب کچھ جو ہے تو یہ سیلف بیلنس ہے, جیسے میں نے بتایا کہ سیلف بیلنس پہ یہ کام کرتا ہے. آپ اس کو آگے کی طرف جھکاؤ گے تو یہ آگے جائے گا, جب پیچھے کی طرف وزن اس پہ ڈالیں گے تو یہ جائروں پہ کام کرتا ہے, تو یہ بریک لگے گا. اگر دائیں ہاتھ پہ آپ جھکاؤ گے تو یہ دائیں طرف جائے گا, بائیں طرف جھکاؤ گے تو یہ بائیں طرف جائے گا. ارشد خان کو اگر حکومتی سطح پر موقع دیا گیا تو وہ عالمی معیار کی ٹیکنالوجی مقامی سطح پر تیار کر سکتا ہے. یہ ایجاد نہ صرف نئی نسل کے لیے حوصلہ افزائی ہے, بلکہ ملک میں خود انحصاری کی جانب ایک مضبوط قدم بھی ہے. کیمرہ مین حیات خان کے ساتھ شازیہ نثار, ایئر وائی نیوز, پشاور.
بہت سارے مسئلے حل کر دے گی, بٹ یہ بڑا ٹرکی ہے اسے چلانا, اور میرے خیال میں اس پہ بھی ہیلمٹ پہننا ضروری ہے. obviously ہیلمٹ تو پہننا پڑے گا, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ وہ گیئر تو انہوں نے پہنا ہوا تھا, پورا گیئر اس کے بغیر نہیں آپ چلا سکتے, کیونکہ بیلنس ذرا سا بھی اگر آپ امبیلنس ہوں گے تو پھر اچھی خاصی چوٹ لگنے کا خدشہ بھی ہے. لیکن یہ اس کا فائدہ ہے کہ اس کی پریکٹس کرنی بہت ضروری ہے. پریکٹس بہت ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ چلیں آپ ٹریفک وغیرہ میں نہیں پھنسیں گے, آپ نکل جائیں گے, یہ تھوڑا سا اس کا ایک فائدہ ہے. خوش آئندی چیزیں ماحول دوست بھی ہے. باہر کنٹریز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکوٹیز بھی ہوتی ہیں, ہوور بورڈز بھی ہوتے ہیں, بٹ اینی ہاؤ ہم لوگ بات پورا 2 گھنٹے ہم نے بات کی نئے سال کے حوالے سے, اور کس طریقے سے 2026 کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ایک بڑا خوش آئند روشنیوں کا شہر ہو, اور بڑے پر امید بھی ہیں ہم. آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ مایوس نہیں ہونا, اپنے گولز اپنے ایمز کو شارٹ ٹرم پلان کریں اور لکھ لیں کسی جگہ پر. اور دیکھیں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, برے وقت بھی آتا ہے, اچھا وقت بھی آتا ہے. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے چیلنجز کو فیس کرنا ہے, ان سے آپ ہمیشہ اسٹرانگ ہو کر ہی باہر آتے ہیں. تو اپنی اسٹرینتھ اپنی پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں, نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے پازیٹیولی استعمال کریں, اس سے سیکھیں, اور اب وقت کا جو صحیح استعمال ہے نا وہ کرنا ضرور سیکھیں. اپنا وقت ضائع نہ کریں, وقت بہت قیمتی چیز ہے جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور ہر سال یہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے. اگریڈ. اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں, خاص طور پر جو اس طرح کی بلیسنگز ہیں جس میں آپ کی فیملی ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, ان پہ چیک اپ رکھا کریں. اگر کوئی کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس کی مدد کریں. نئی صلاحیتیں, نیا اسکل, نیا ٹیکنالوجی اب آ رہی ہے, AI آ رہا ہے, بہت کچھ آ رہا ہے, اس کو سیکھیں, اپنائیں. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کہ اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح کیا چینج لے کر آتی, کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بہرحال بہت سارا اپنا خیال رکھیں, اسی امید کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے نیا سال خوش آئند ثابت ہو اور رحمت اور برکتوں کا سال ثابت ہو. اور چند دنوں بعد تو رمضان بھی ہے, تو خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بکھیریں بھی. اسی کے ساتھ ہیپی نیو ایئر ٹو یو ونس اگین. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.